सामईन कराम, आप सुन रहे हैं मलिक सफ्दर हयात की तफ्तीशी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है नासूर। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वाकया चाहे मामूली हो, अगर खिलाफ मामूल पेश आ जाए तो वो गैर मामूली हो जाता है। आज मैं आपको अपनी पेशा वाराना जिंदगी का एक ऐसा ही वाकया सुनाता हूँ। कमोबेश निस्फ सदी का एक तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इस नाकाबिले फरामोश वाकये की याद मेरे जहन में रोज़े अव्वल की तरह ताज़ा है। 50 की दहाई का आगाज हो चुका था। बहार की रुखसत के साथ ही मौसम गर्मा की आमद ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। उन दिनों मैं शमाल वस्ती पंजाब के इलाके नूरपुर थल यानी जिला खोशाब के एक थाने में तैनात था। उस थाने का इंतजाम और इंसराम संभाले अभी मुझे सिर्फ 2 माह ही हुए थे। बाल्फाज दीगर उस इलाके में अभी मैं नया ही था, ताहम उस खित्ते और वहां बसने वाले लोगों के मिजाज से मैं बखूबी पहले ही आगाह था। इसलिए वहां मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। एक रोज मैं हस्बे मामूल थाने में रोजमर्रा के काम निपटा रहा था कि अपने कमरे में बाहर बरामदे में मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। मेज पर फैले हुए कागजात से तवज्जो हटाकर बे इख्तियार मैंने बैरूनी दरवाजे की जानिब देखा। फौरन ही इस शोर शराबे की वजह मेरे सामने आ गई। चंद अफराद मेरे कमरे में दाखिल हुए। कांस्टेबल के रोकने के बावजूद भी वो सीधे मेरे पास पहुंच गए। कांस्टेबल बेबसी से एक जानिब खड़ा हो गया। आने वालों की तादाद 5 थी। मैंने पहली ही नज़र में अंदाज़ा लगा लिया कि उनमें से 3 जाबिर और 2 मजबूर थे। जाबिर अफराद में से एक शख्स साहिब हैसियत और खासे टहकेदार दिखाई देता था। बाकी 2 अफराद उसके नमकखार और जानिसार नजर आते थे। मजबूर अफराद में से एक की उम्र लगभग 35 साल थी, दूसरा एक बच्चा था जिसकी उम्र का अंदाजा मैंने 12 साल के करीब करीब लगाया। साहब सरवत शख्स के दोनों चमचों ने मजबूर अफराद को गिरेबानों से पकड़ रखा था और तकरीबन धकेलते हुए वो उन्हें मेरे कमरे में लाए थे। मैंने बारोब आवाज में पूछा, ये क्या हो रहा है? साहब हैसियत शख्स ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, थानेदार साहब, आप इस इलाके में नए आए हैं इसीलिए मुझे नहीं पहचानते। मैं नूरपुर थल का एक बाअसर शख्स हूँ। पूरा इलाका मुझसे वाकिफ है। मेरा नाम मलिक फिरोज आलम है। अपनी बात खत्म करते ही वो मूंछों को ताव देने लगा। मुझे उसका ये अंदाज इंतहाई नागवार गुजरा। मैंने सख्त लहजे में कहा, मलिक फिरोज आलम, बाअसर शख्सियत होने का ये मतलब तो नहीं होता कि बेबस अफराद को भेड़ बकरियों की तरह हाँकते फिरो। ये सब क्या चक्कर है? ओ, मलिक फिरोज नामी उस शख्स ने सितम रसीदा शख्स और 12 साला बच्चे की जानिब इशारा करते हुए कहा, शायद आप इन दोनों को बेबस और मासूम समझ रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, क्या किया है इन्होंने? इन्होंने मेरे इकलौते बेटे को गायब किया है, मलिक फिरोज ने बताया और खूनखार नजरों से उन दोनों मफलूकुल हाल अफराद को देखने लगा। हमने कुछ नहीं किया थानेदार साहब, वो शख्स सहमे हुए लहजे में गोया हुआ, मैं और मेरा बेटा बेगुनाह हैं। मलिक साहब खामखा हम पर शक कर रहे हैं। इनके बेटे की गुमशुदगी में हमारा कोई हाथ नहीं। हम बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हैं। और मलिक फिरोज ने गरजदार आवाज में कहा, थानेदार साहब, इन दोनों बाप बेटों को हवालात में बंद करें। जब छितरोल होगी तो सब कुछ कबूल कर लेंगे। मैंने मलिक फिरोज को मुखातिब करते हुए सवाल किया, मलिक साहब, आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं? थाने में। उसने उलझी हुई नजरों से देखा। इस थाने का थानेदार कौन है? जाहिर है जी, थानेदार आप ही हैं। मैंने कहा, तो फिर थानेदारी मुझे ही करने दें। मैं ही बेहतर समझता हूं कि किसको हवालात में बंद करना है और छितरोल का मुस्तहिक कौन है। मेरे लहजे की सख्ती ने उसे सुलगा दिया। तपते हुए अंदाज में बोला, शायद आपको मेरी ताकत और हैसियत का अंदाजा नहीं, इसीलिए आप इस लहजे में बात कर रहे हैं। पहले किसी थानेदार ने मलिक फिरोज आलम के सामने इस तरह गुफ्तगू नहीं की। मलिक फिरोज आलम, मैंने सनसनाते हुए कहा, मैं दूसरे थानेदारों से बहुत मुख्तलिफ हूँ। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं खालिस थानेदाराना लहजे में बात करता हूँ। ओह, तो आप भी मलिक हैं? वो कदरे नरमी से बोला। मैं पहले थानेदार हूँ, बाद में मलिक सफदर हयात। आप थानेदार हैं इसीलिए तो मैं इन कमबख्तों को आपके पास लेकर आया हूँ।
मलिक फिरोज आलम का अंदाज दोस्ताना हो गया। मैं फौरी तौर पर समझ न सका कि यह मेरे मलिक होने का असर था या मेरे थानेदाराना रोब दाब ने उसे नरमी इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया था। वो कह रहा था, आप पूरी बात सुनेंगे तो सूरत हाल आपकी समझ में आ जाएगी। मैंने गंभीर लहजे में कहा, पूरी बात क्या है? पूरी बात कुछ नहीं है जी, बच्चे ने फरियादी लहजे में कहा। मलिक साहब को गलत फहमी हुई है, इनका बेटा मंसूर मेरे साथ खेलता जरूर है, लेकिन मैंने या मेरे बाप ने उसे गायब नहीं किया। सौ यानी कसम रब दी, हम बेकसूर हैं, बच्चे के बाप ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। मैंने सिपाही से कहा कि वो बाप बेटे को दूसरे कमरे में ले जाए। सिपाही ने मेरे हुक्म की तामील की। उसके बाद मलिक फिरोज के हवारियों से कहा, तुम दोनों बाहर बरामदे में जाकर बैठो। उन्होंने वली नेमत की जानिब इजाजत तलब नजरों से देखा। मलिक फिरोज ने कहा, जग्गू, तारो, तुम बाहर जाओ। वो दोनों खामोशी से मेरे कमरे से बाहर निकल गए तो मैंने मलिक फिरोज को मुखातिब करते हुए कहा, मलिक साहब, अब आप इत्मीनान से बैठकर मुझे पूरी तफसील सुनाएं। वो कुर्सी खींचकर बैठ गया और अपना भरपूर तारुफ करवाने के बाद उसने जो कुछ बताया उसका खुलासा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मलिक फिरोज आलम नूरपुर थल की एक जानी पहचानी शख्सियत था। वो बुनियादी तौर पर एक कारोबारी आदमी था, ताहम जमींदार की हैसियत से भी वो बहुत बाअसर था। नूरपुर थल में शायद ही मालो दौलत में उसका कोई सानी हो। वो उस जमाने में बिलाशुबा लाखपति था। आजकल के हिसाब से अरबपति समझ लें। मलिक फिरोज की सिर्फ एक ही औलाद थी, लगभग 10 साला बेटा मलिक मंसूर आलम। मंसूर बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ था। फिरोज की शादी को 30 साल का अरसा गुजर चुका था, यानी मंसूर शादी के 20 साल के बाद पैदा हुआ था। अल्लाह की जानिब से इंसान के लिए इस दुनिया में दो सबसे बड़ी आजमाइशें हैं, माल और औलाद। अमूमन इंसान उन दोनों की खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। इस सिलसिले में वो अक्सर औकात जायज़ व नाजायज़ की तमीज़ भी खो बैठता है। इस कड़े इम्तहान में सुरखरू होना जान जोखम का काम है। मलिक फिरोज का इकलौता लख्त जिगर मलिक मंसूर गुम हो गया था और वो उसके हसूल के लिए अपनी दौलत को पानी की मानिंद बहाने को तैयार था। ताहम उसका शक उन्हीं दो अफराद पर था, 35 साला मस्कीन सूरत अब्दुल वहाब और उसका 12 साला बेटा आफताब उर्फ पप्पू। उसकी दानिश में मंसूर को गायब करने के जिम्मेदार थे। वाकयात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ गुमशुदा मंसूर आखिरी मर्तबा पप्पू के साथ खेलते हुए देखा गया था। जब वो खासी देर तक घर वापस ना पहुंचा तो मलिक फिरोज को तशवीश ने आन घेरा और वो बेटे की तलाश में निकल खड़ा हुआ। आफताब उर्फ पप्पू से भी सख्त पूछताछ की गई, मगर मंसूर का कोई सुराग न मिल सका। तलाश में नाकामी के बाद मलिक फिरोज आफताब और उसके बाप अब्दुल वहाब को अपने गुमाश्तों के जरिए धकेलता हुआ अपने घर ले गया, जहां उन्हें जदो को भी किया गया और बड़ी बड़ी धमकियां भी दी गईं ताकि वो उसके बेटे के बारे में जबान खोल दें, लेकिन कोई मस्बत नतीजा बरामद ना हो सका। हर तरफ से मायूस और नाकाम होने के बाद मलिक फिरोज अब्दुल वहाब और पप्पू को मेरे पास थाने ले आया था। मलिक साहब, मैंने अपने सामने बैठे हुए फिरोज आलम को मुखातिब किया, आपने जो वाकयात बयान किए हैं उनकी रोशनी में किसी भी तौर पर पप्पू या उसका बाप अब्दुल वहाब कसूरवार नजर नहीं आते। जनाब, आप इन मस्कीन सूरत लोगों की चालबाजियों को नहीं जानते, मलिक फिरोज ने कहा। ये जितने सीधे नजर आते हैं उतने होते नहीं। आपने गुज़िश्ता पूरी रात उन्हें खूब डराया धमकाया है, मैंने चुभते हुए लहजे में कहा, और हमारी जबान में उनकी खातिर तवाज़ा भी की है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो बाप बेटा कोई मंजे हुए आदि मुजरिम हैं जो सख्तियां बर्दाश्त कर रही हैं मगर जबान नहीं खोलते? वो कदरे बेजारी से बोला, आप तो खामखा बाल की खाल खींच रहे हैं। मैंने पिछली रात उनसे सिर्फ पूछताछ की है, उनके साथ किसी किस्म की जोर जबरदस्ती नहीं की, इसीलिए कुछ उगलवाने में नाकाम रहा हूं। आप अपने मखसूस अंदाज में कोशिश करेंगे तो यकीनन कामयाबी होगी। मुझे तो जो करना होगा वो जरूर करूंगा। मैंने कहा, आप उन दोनों के खिलाफ किस किस्म की रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं? आप भी कमाल करते हैं मलिक साहब। मैं आपको बता तो चुका हूं कि मेरे बेटे मंसूर के ग़याब में इन दोनों का हाथ है। आप इसे सीधा सीधा अगवा भी कह सकते हैं। मैंने तेज नजर से फिरोज आलम को घूरा और पूछा, वहाब और पप्पू की आपसे या आपके बेटे से कोई दुश्मनी है मलिक साहब? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो गड़बड़ा कर बोला। मैंने सवाल किया, आपसे उनकी कोई चपकलिश?
نہیں جناب، اس نے پھر جواب دیا۔ پھر وہ آپ کے صاحبزادے کو کیوں اغوا کریں گے؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ ملک صاحب، اگر منصور عالم کو انہوں نے غائب نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور اس کا جواب تلاش کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ ملک فیروز عالم، میں تو صرف فی الحال یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بیٹے کے اغوا میں ان دونوں باپ بیٹے پر شک کر رہے ہیں تو اس شک کی معقول وجہ کیا ہے؟ میرے شک کی وجہ تو یہی ہے کہ منصور کل آخری مرتبہ پپو کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا گیا۔ آپ کی پوچھ گچھ کے جواب میں پپو نے اس سلسلے میں کیا بتایا؟ کچھ بھی نہیں، وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ کیا آپ نے ان کی گھر کی تلاشی بھی لی تھی؟ بالکل لی تھی، وہ جلدی سے بولا، مگر وہاں سے بھی منصور برآمد نہیں ہوا۔ میں نے کہا، دیکھیں ملک صاحب، مجھے آپ کے بیٹے کی گمشدگی کا دلی افسوس ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی بازیابی کے لیے میں حتی الامکان کوشش کروں گا، لیکن اس سلسلے میں جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں کچھ کرنے سے پہلے عبد الوہاب اور اس کے بیٹے آفتاب اور پپو سے کڑی پوچھ تاچھ کروں گا۔ ٹھیک ہے، آپ ان دونوں کو یہیں بلا لیں۔ نہیں، میں آپ کی موجودگی میں ان سے سوال جواب نہیں کرنا چاہتا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر برآمدے میں جا کر بیٹھیں۔ اس نے ناگواری سے مجھے دیکھا، مگر کسی قسم کی مزاحمت کا مظاہرہ کیے بغیر وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے کانسٹیبل کو اندر بلایا اور کہا، شیر محمد، ذرا ان باپ بیٹے کو میرے کمرے میں تو لے آؤ۔ شیر محمد یس سر کہہ کر جانے لگا تو میں نے پھر آواز دے کے روکا اور کہا، ان کو باری باری لانا۔ پہلے کس کو لاؤں جناب؟ عبد الوہاب کو۔ اوکے سر۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد الوہاب میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ معافی چاہنے کے انداز میں باندھ رکھے تھے۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر خوف و ہراس نے ڈیرا جما رکھا تھا، اور وہ سراپا فریاد نظر آتا تھا۔ جو کانسٹیبل اسے لے کر آیا تھا وہ اس کے عقب میں اٹینشن کھڑا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو مخاطب کیا، شیر محمد، میرے سوالات کے جواب میں اگر عبد الوہاب نے کسی قسم کی ہیرا پھیری سے کام لینے کی کوشش کی تو تم اسے یہ ضرور یاد دلانا کہ یہ اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ جی ملک صاحب۔ کانسٹیبل کچھ اور مستعد ہو گیا، آپ فکر ہی نہ کریں۔ عبد الوہاب نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور کمزور سی آواز میں گویا ہوا، تھانے دار صاحب، ہم بالکل بے قصور ہیں۔ پتہ نہیں ملک صاحب ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہیں۔ اگر تم بے قصور ہو تو پھر تمہیں ڈرنے یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں جو کچھ پوچھوں اس کا سیدھا اور سچا جواب دینا۔ یاد رکھو، جھوٹ بولنے والوں کی میں کھال کھنچوا لیتا ہوں۔ مائی باپ، میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے پوچھا، تم کام کیا کرتے ہو؟ جی، میری کریانے کی چھوٹی سی دکان ہے، اس نے بتایا۔ دکان کے پیچھے ہی میرا گھر ہے، یعنی دکان گھر کے اندر ہی ہے جناب۔ تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ اس نے انگلیوں پر گنتے ہوئے جواب دیا، میں، میری گھر والی جمیلہ، پپو اور چھوٹی بیٹی آبدہ، بس یہی 4 افراد ہیں جی۔ تمہارا بیٹا آفتاب عرف پپو کون سی جماعت میں پڑھتا ہے؟ وہ اسکول نہیں جاتا جناب۔ پھر؟ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا، کیا سارا دن کھیل کود میں گزارتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پپو بہت ہی بیبا پتر ہے تھانے دار صاحب، میں نے اسے آوارہ گردی کی عادت نہیں پڑنے دی، بس تھوڑی دیر کھیلتا ہے۔ جب وہ اسکول نہیں جاتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ دکان میں میرا ہاتھ بٹاتا ہے، عبد الوہاب نے جواب دیا۔ میری تو یہی خواہش تھی کہ پپو پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے، لیکن پڑھائی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے اسے بھی دکان پر بٹھانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، عبد الوہاب، ملک فیروز عالم تمہارے خلاف اپنے بیٹے کے اغوا کی رپورٹ درج کروانا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گمشدہ منصور کل آخری مرتبہ تمہارے پپو کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا گیا۔ اگر تم منصور کی گمشدگی کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو سچ سچ بتاؤ۔ میں تمہارے تعاون کے نتیجے میں نرمی برتنے کی کوشش کروں گا، ورنہ تم سمجھ لو کہ تم دونوں باپ بیٹا سیدھے جیل میں جاؤ گے۔ وہ میکان کی انداز میں بیٹھا اور میز کے نیچے سے میرے قدموں کو چھوتے ہوئے گڑ گڑانے لگا، تھانے دار صاحب، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ہماری بھلا منصور سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے کہ ہم ان کے خلاف سوچنے کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں بھولے میں مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی جس کی یہ سزا مل رہی ہے۔ منصور کے اغوا یا گمشدگی میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھانے دار صاحب۔ میں اس بات کا یقین دلانے کے لیے آپ کے سامنے بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ قسم کھانے کا ذکر وہ پہلے بھی کر چکا تھا۔ ویسے مجھے کچھ کچھ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ عبد الوہاب
वाकई मंसूर की गुमशुदगी में मुलविस नहीं। मुजरिमों और कसूरवारों को तो मैं पहली नज़र में ही ताड़ जाता था। अब्दुल वहाब का शुमार ऐसे अफराद में नहीं किया जा सकता था। मेरी इस सारी कोशिश का मकसद सिर्फ ये था कि मुमकिन है कि इस पूछताछ के नतीजे में कोई ऐसा इशारा मिल जाए जिसकी मदद से मंसूर आलम का सुराग लगाया जा सके। मेरे इशारे पर कांस्टेबल शेर मोहम्मद अब्दुल वहाब को मेज के नीचे से खींचकर बाहर निकाल चुका था। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाई। अब्दुल वहाब, अगर बाद में किसी भी मरहले पर यह साबित हुआ कि तुमने अपने बयान में कोई गड़बड़ की है या गलत बयानी की है, तो फिर तुम्हारा जो हशर मैं करूंगा उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप मेरी बोटी बोटी करवा दें। वो पुरएतमाद लहजे में बोला। अगर मैं आपसे झूठ बोलूं तो आप मेरे साथ बदतरीन सलूक करें जनाब। उसके लहजे की सच्चाई ने मेरे यकीन को मजीद पुख्ता कर दिया कि वो बेगुनाह था। मैंने कहा, ठीक है अब्दुल वहाब, अगर तुम वाकई बेकसूर साबित हुए तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन इस दौरान में तुम इलाके से बाहर नहीं जाओगे और सुबह शाम थाने में हाजिरी दोगे। ठीक है जनाब, मैं ऐसा ही करूंगा। मैंने पूछा, तुम अपनी दुकान दिन में कितने बजे बंद करते हो? लगभग 2 बजे जनाब। और दोबारा कब खोलते हो? 1 घंटे के बाद, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, यानी कमोबेश 3 बजे। उसने इस बात में सर हिलाया। और इस दौरान पप्पू खेल कूद से जी बहलाता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब तक के हालात से मुझे मालूम हुआ था कि गुमशुदा मंसूर गुज़िश्ता रोज़ 2 और 3 बजे के दरमियान ही आखिरी मर्तबा पप्पू के साथ खेलते हुए देखा गया था। मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि वो अप्रैल की तारीखें थीं या मई का पहला हफ्ता। ताहम उन दिनों दोपहरें खासी तपिश ज़दा होती थीं और हर जिंदा चीज़ को झुलसाने की पूरी अहलियत रखती थीं। इसके बाद मैंने अब्दुल वहाब को भेजकर उसके बेटे को कमरे में बुला लिया। इस मर्तबा जब कांस्टेबल मतलूबा बच्चे को लेकर मेरे कमरे में आया तो मैंने उसे भी बाहर जाने का इशारा कर दिया। मैं पप्पू से बिल्कुल अलहदगी में बात करना चाहता था। पप्पू लगभग 12 साल का एक आम सा बच्चा था। मुझे उसमें कोई नुमाया या इम्तियाजी बात नजर ना आई। मैंने उसे अपनी मेज के सामने बिछी हुई एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खामोशी से उसको देखने लगा। मैंने एक मुख्तलिफ जाविये से पूछताछ का फैसला किया था। वो अपने चेहरे के तासुरात और जिस्मानी हरकत सकनात से खासा खौफजदा दिखाई देता था। थाने का अपना अलग ही तासुर होता है, फिर मेरा मुसलसल घूरना भी उसे बेचैनी में मुब्तला कर रहा था। आखिर उससे रहा ना गया और वो बेबसी से बोला, अंदाज रो देने वाला था। थानेदार साहब, मैंने कुछ नहीं किया जनाब। मैं जानता हूं तुमने कुछ नहीं किया। जी। वो हैरत ज़दा नज़रों से मुझे देखने लगा। हाँ बेटा, मैंने पुचकारने वाले अंदाज में कहा, तुम्हें किसी तरह की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे मालूम है तुम बेकसूर हो। मंसूर की गुमशुदगी में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। मेरे ठंडे लहजे और मुशफ़्क़ाना अंदाज ने उस पर बड़ा गहरा असर किया। उसका एतमाद लौट आया। थोड़ी देर पहले वो खासा हरासा और खौफज़दा नजर आता था, मगर अब उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक थी। क्या आपको वाकई मेरी बेगुनाही का यकीन है थानेदार साहब? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने नरम लहजे में कहा। फिर आपने मुझे और मेरे अब्बा को थाने में क्यों बंद कर रखा है? पप्पू ने पुरतशवीश लहजे में इस्तफसार किया। मसलहत की बिना पर, मैंने मलाइमत से कहा। मुझे तो पता है कि तुम दोनों बाप बेटे ने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन तुम्हें बेगुनाह भी तो साबित करना है। इस सिलसिले में मुझे तुम दोनों का ताउन दरकार है। अब्दुल वहाब ने तो भरपूर ताउन किया है, अब तुम्हारी बारी है। अपनी बात खत्म करते ही मैं सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। मुझे यकीन था कि नरमी का ये रवैया पप्पू पर मस्बत असरात मुरतब करेगा, और अगर वो वाकई मंसूर की गुमशुदगी के बारे में जानता होगा तो छुपाने की कोशिश नहीं करेगा। और यही मेरा मकसद भी था। मेरा साल हर साल का तजर्बा है कि मोहब्बत, नरमी और हमदर्दी में बड़ी क़ुव्वत होती है। बस शर्त यह है कि इन खसूसियात या सिफ़ात से कोई काम लेना जानता हो। मुझे तो हमेशा इस तजर्बे में कामयाबी ही मिली थी। पप्पू की बेयकीनी पूरी तरह रफा नहीं हुई थी। उलझन आमेज लहजे में बोला, क्या आप सच्ची मुच्ची हम दोनों को छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ दूंगा बेटे, मैंने ठोस लहजे में कहा। वो बेताबी से बोला, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? वही जो तुम्हारे बाप ने किया है। यानी जो भी सवाल करूं उसका ठीक ठीक जवाब देना। मैं इतना सा भी झूठ नहीं बोलूंगा। उसने इंगुश्ते शहादत को अंगूठे के साथ मिलाते हुए मखसूस अंदाज में इशारा किया। मैंने घुमा फिरा कर सवालात शुरू कर दिए। आफताब उर्फ पप्पू, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते?
जनाब, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, वो बेजारी से बोला। मैंने कहा, तुम्हारा बाप तुम्हें कोई बड़ा आदमी बनाना चाहता था, लेकिन तुमने उसकी आस उम्मीद को खूह खाते में डाल दिया। बड़े ही नालायक बच्चे हो तुम, क्या सारी उम्र करियाने की दुकान चलाओगे? जनाब, ये कोई नई बात तो नहीं होगी, वो सादगी से बोला। मुझे पता है, मेरा दादा भी पूरी उम्र यही दुकान चलाता रहा। दादा के मरने के बाद अब्बा ने दुकान संभाल ली और सारी उम्र उसके सिवा कोई दूसरा काम नहीं किया। मैं तो अपने बाप दादा के काम को आगे बढ़ा रहा हूँ जनाब। मैं मुतल्लिका मौजू की तरफ आ गया और पूछा, पप्पू, तुम्हारे बाप ने मुझे बताया है कि तुम रोजाना दोपहर को 1 घंटा खेल कूद में गुजारते हो। बस जी, यही फारिग वक्त मिलता है। तुम कौन सा खेल खेलते हो? बहुत सारे जनाब। मसलन कौन कौन से? वो दिलचस्पी से बताने लगा। लुकन मीटी, पिट्ठू गोल गरम, बांदर किल्ला, बैंटे। मैंने पूछा, कल तुम मंसूर के साथ कौन सा खेल खेल रहे थे? कल तो हमने सिर्फ पिट्ठू गोल गरम खेला था। क्या तुम रोजाना मंसूर के साथ खेलते हो? रोजाना तो नहीं, लेकिन ज्यादातर। मंसूर तुम्हारा पक्का दोस्त है? उसने नफी में सर हिलाया। जनाब, वो तो बड़े बाप का बेटा है, दोस्ती भी अपनी हैसियत के लोगों से करता है। मेरे साथ तो खेल लेता है, यही बहुत है। वैसे है बहुत बेईमान, हर खेल में झगड़ा जरूर करता है। मैंने पूछा, पप्पू जरा सोच कर बताओ, कल तुमने आखिरी मर्तबा मंसूर को कहाँ देखा था? वो ज़हन पर जोर देते हुए बोला, कल हम सब बच्चे पिट्ठू गोल गरम खेल रहे थे कि अचानक हमें अपना खेल छोड़ना पड़ा। वो क्यों? पप्पू ने बताया, वो इसलिए जनाब कि जिस मैदान में हम खेल रहे थे वहां मदारी आ गया था और हम अपना खेल भूलकर उसका तमाशा देखने में मसरूफ हो गए। मैंने कहा, पप्पू, मैंने तुमसे पूछा था कि कल आखिरी मर्तबा मंसूर को तुमने कहाँ देखा था, और तुम मदारी और खेल तमाशे का जिक्र ले बैठे हो। मैं आपको वही तो बता रहा था जनाब। मैंने मंसूर को कल आखिरी मर्तबा मदारी के साथ बातें करते देखा था। मैं सीधा होकर बैठ गया। मंसूर मदारी के साथ किस किस्म की बातें कर रहा था? मैंने तेज लहजे में सवाल किया। पप्पू ने बताया, वो मदारी कभी कभार महीने में एक आध मर्तबा हमारे इलाके में आता है, इसलिए हम सब बच्चे उसके खेल तमाशों को बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं। उसके पास एक बंदर, एक बकरी और एक कुत्ता होता है। वो डुगडुगी बजाते हुए उन जानवरों को मुख्तलिफ करतब दिखाने पर मजबूर कर देता है। इसके अलावा वो मुख्तलिफ चीज़ें गायब करने का मुजाहरा भी करता है। बच्चे बहुत शौक से वो करतबबाजी देखते हैं। कल मंसूर ने मदारी से कहा था कि वो भी चीज़ें गायब करने वाला तरीका सीखना चाहता है। इस पर मदारी ने कहा था कि जब सब बच्चे चले जाएंगे तो वो मंसूर को एक गुर सिखा देगा। फिर क्या हुआ था? फिर थोड़ी ही देर के बाद मदारी ने तमाशा खत्म कर दिया। पप्पू ने बताया, जब सब बच्चे इधर उधर बिखर गए तो मंसूर ने मदारी को उसका वादा याद दिलाया। मदारी ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, अभी तो ये बाकी है, मैं इसकी मौजूदगी में तुम्हें कोई गुर नहीं सिखाऊंगा। मदारी की बात सुनकर मंसूर ने मुझे कहा, पप्पू, तुम जाओ यहाँ से। मेरे अंदर भी तजस्सुस भड़क चुका था। मैं भी चीजें गायब करने का हुनर सीखना चाहता था, लेकिन मदारी इस पर तैयार नहीं था। फिर मुझे वापस अपनी करियाने की दुकान पर भी जाना था। खेल कूद का वक्त मेरे लिए खत्म हो चुका था। अगर मैं बर वक्त दुकान पर ना पहुंचता तो अब्बा मार मार कर मुझे बांदर बना देता। मैंने मदारी, उसके गुर और मंसूर पर लानत भेजी और अपनी करियाने की दुकान की तरफ दौड़ लगा दी। पप्पू ने बड़े सनसनीखेज इंकशाफात किए थे। मेरी तवज्जो पूरी तरह मदारी पर मरकूज हो चुकी थी। मैंने पप्पू से सवाल किया, बेटा, जरा उस मदारी का हुलिया तो बताओ। पप्पू ने मेरे इस्तफसार का जो जवाब दिया उसमें सिर्फ एक ही काम की बात थी। पप्पू का बयान करदा हुलिया किसी भी मदारी पर फिट बैठ सकता था। अहम नुक्ता यह था कि पप्पू के बयान के मुताबिक उस मदारी की नाक पर जख्म का एक वाजिया निशान मौजूद था। मैंने पप्पू को ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं मदारी को कोई खास अहमियत दे रहा हूं, और पूछा, पप्पू, तुम लोग कल मैदान के किस हिस्से में खेल रहे थे? पप्पू ने बताया, जिस तरफ पीपल वाला खूह है। मुझे मालूम था कि मज़कूरा खूह यानी कुआं मैदान की मशरकी सिमत में वाक़या था। मैंने पूछा, तुम मैदान से सीधे दुकान पर आ गए थे? क्या बाद में तुमने मंसूर से पूछा था कि उसने मदारी से कौन सा शोबदा सीखा? इसकी तो नौबत ही नहीं आई थी जनाब, वो मासूमियत से बोला। दुकान बंद होने से पहले मैं वहां से नहीं उठ सकता था, और ये वक्त आने से पहले ही मुझे और अब्बा को मलिक साहब के बंदे पकड़ कर ले गए थे। पूरी रात हमें डराते धमकाते रहे और अब्बा को उन्होंने मारा भी था। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत सवाल किया,
کیا تم نے مداری والی بات ملک فیروز عالم یا اس کے کسی بندے کو بتائی تھی؟ نہیں جی۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ اس کے لہجے میں بھول پن تھا۔ ایک بات یاد رکھنا بیٹے، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر اب کوئی تم سے اس بارے میں پوچھے بھی تو تم اپنی زبان بند رکھنا۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے پپو سے ہونے والی اپنی یہ گفتگو جس ترتیب اور انداز میں یہاں آپ کو بیان کی ہے، وہ اصلی گفتگو سے بھی خاصی مختلف ہے۔ تاہم اس کا مفہوم ہو بہو وہی ہے۔ دراصل ایک 12 سالہ بچہ اتنی رواں اور ہموار گفتگو نہیں کر سکتا۔ اس سے ایک بات پوچھنے کے لیے مختلف زاویوں سے بعض اوقات متعدد سوالات کرنا پڑتے ہیں۔ میں نے پپو کو چند مزید ضروری باتیں ذہن نشین کروانے کے بعد شیر محمد کو اپنے کمرے میں بلایا اور پپو کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، شیر محمد، ان باپ بیٹے کو پہلی فرصت میں تھانے سے رخصت کر دو۔ کانسٹیبل نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، اور ہاں، عبد الوہاب کو پولیس والوں کی زبان میں پکی تاکید کر دینا کہ وہ میرے کہے ہوئے الفاظ کا ورد اپنے ذہن میں جاری رکھے۔ یہ سب کچھ میں نے نظریہ احتیاط کے تحت کیا تھا، حالانکہ مجھے اس کی جانب سے کسی گڑبڑ کی کوئی توقع نہیں تھی۔ پپو کو بھی میں نے مداری والی بات کی پردہ پوشی کی تلقین اس لیے کی تھی کہ جب تک منصور کے اغوا یا گمشدگی کا کوئی سراغ میرے ہاتھ نہ لگ جاتا، میں اس نکتے کو تشت ازبام کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ پھر میں نے شیر محمد سے کہا کہ باہر جو دوسری پارٹی بیٹھی ہے نا، اس کے سرکردہ کو اندر بھیج دو۔ یعنی ملک فیروز عالم؟ کانسٹیبل نے پوچھا۔ میرا جواب اسبات میں تھا۔ 5 منٹ کے بعد ملک فیروز عالم اکھڑی ہوئی چال چلتے ہوئے میرے کمرے میں آیا اور کرسی پر بیٹھتے ہی شکایت آمیز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ کیا ہوا ملک صاحب؟ وہ داخلی دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ نے مجرموں کو تو بڑی محبت سے رخصت کر دیا ہے، آپ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ جناب، آپ خواہ مخواہ خفا نہ ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دونوں باپ بیٹا ابھی مجرم ثابت نہیں ہوئے۔ دوسرا، میں نے انہیں محبت سے رخصت نہیں کیا، بلکہ ایک مضبوط جال میں ان دونوں کو جکڑ دیا ہے، جو فی الوقت آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ آپ بے فکر رہیں، وہ دونوں پولیس کی خفیہ کڑی نگرانی میں ہیں۔ میں جب اور جس وقت چاہوں گا انہیں حوالات کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ آپ نے میرے بیٹے کے بارے میں ان سے کچھ معلوم کیا؟ مجھے ایک سراغ تو ملا ہے اس سلسلے میں نے کہا، مگر پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اس سلسلے میں فی الحال آپ رازداری برتیں گے۔ اگر رازداری میں میرے بیٹے کی بھلائی ہے تو میں ضرور آپ کی بات مانوں گا۔ آپ بتائیں وہ سراغ کیا ہے؟ میں نے مختصر الفاظ میں ملک فیروز عالم کو مداری اور منصور کا قصہ سنانے کے بعد کہا، آپ کے بچے کی گمشدگی میں اس مداری کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بات تو آپ کی دل کو لگی ہے، بشرط یہ کہ مداری والی بات میں واقعی حقیقت ہو۔ مجھے تو یہ کوئی چال لگتی ہے۔ کہیں ان باپ بیٹے نے اپنی جانب سے تفتیش کا رخ موڑنے کے لیے کوئی منصوبہ تو نہیں بنایا؟ آپ کا شک بے بنیاد ہے ملک صاحب، میں نے کہا۔ میں نے اپنی پیشہ وارانہ زندگی میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے اور بھانت بھانت کے مجرموں سے میرا پالا پڑا ہے۔ مجھے 90% یقین ہے کہ ان باپ بیٹے کا منصور کی گمشدگی میں کوئی ہاتھ نہیں۔ آپ بچے کے باپ ہیں، شاید اس لیے آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا، لیکن مجھے امید ہے بعد ازاں آپ بھی میرے ہم خیال ہو جائیں گے۔ وہ کچھ دیر تک پرسوچ نظروں سے دیکھتا رہا، پھر دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولا، پھر اس خبیث مداری کو کہاں تلاش کیا جائے؟ میں نے کہا، اگر وہ مداری ہاتھ لگ جائے تو اس سے بہت اہم معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس قسم کے پیشہ ور لوگوں میں اکثر مجرم بھی ہوتے ہیں۔ سپیرے، مداری، بازیگر، بنجارے اور گاؤں گاؤں گھوم کر منیاری کی اشیاء فروخت کرنے والوں میں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی قسم کی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس مداری تک کس طرح رسائی حاصل کی جائے؟ فیروز عالم نے پرتشویش لہجے میں کہا، آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے ملک صاحب؟ میں نے کہا کہ میں فوری طور پر کسی کھوجی کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس مقام سے واقف ہو چکا ہوں جہاں اس مداری اور آپ کے گمشدہ بچے کے درمیان گفتگو ہوئی تھی۔ اگر منصور اس مداری کے ساتھ ہی گیا ہے تو ان دونوں کے قدموں کے نشانات سے ان کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر دیر کس بات کی ہے ملک صاحب؟
فیروز عالم بیتابی سے بولا، آپ جلد سے جلد کھوجی کا انتظام کریں۔ میرے بیٹے کی تلاش کے سلسلے میں جتنی بھی رقم خرچ ہو میں دینے کو تیار ہوں۔ میرا ایک ہی بچہ ہے، میں اس کی بازیابی کے لیے دولت کو پانی کی طرح بہا سکتا ہوں۔ میں آپ کے درد اور اختیار کو بخوبی سمجھ رہا ہوں۔ میں نے حوصلہ بخش لہجے میں کہا، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ملک صاحب، اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے۔ آپ اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے یقیناً بے دریغ دولت خرچ کر سکتے ہیں۔ تاہم میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں دولت لٹانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ کا بچہ میرے تھانے کی حدود کے اندر سے غائب ہوا ہے، اسے بازیاب کرنا میری ذمہ داری ہے، اور میں اپنے فرائض سے بخوبی آگاہ ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، پولیس اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں برتے گی۔ آپ سے فی الحال ہماری یہی درخواست ہے کہ آپ بھی ہم سے تعاون کریں۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں، وہ جذباتی لہجے میں بولا، بس آپ فی الفور کارروائی شروع کر دیں۔ میں نے ملک فیروز عالم کی موجودگی ہی میں اے ایس آئی جہاں زیب کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ہدایت دی کہ وہ کھوجی تاج دین عرف بابا تاجہ سے رابطہ کرے اور اسے فوراً یہاں لے آئے۔ اے ایس آئی اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ملک فیروز عالم نے کہا، ملک صاحب، منظور کی ماں خالدہ خانم کا کل سے بہت برا حال ہے، اس نے کھانا پینا بالکل ترک کر دیا ہے، ہر وقت منصور منصور کی گردان کرتی رہتی ہے۔ جتنی بھی جلدی ہو سکے آپ اس معاملے کو نمٹائیں۔ میں نے تشفی آمیز انداز میں کہا، ملک صاحب، آپ لوگوں کی پریشانی کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا بچہ بہت جلد مل جائے گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب۔ آمین، میں نے بھی بآواز بلند کہا، پھر پوچھا، آپ کے بچے کی عمر کتنی ہے؟ وہ بولا، میں نے آپ کو بتایا تھا، منصور عالم آئندہ ماہ 10 سال کا ہو جائے گا۔ منصور کو بڑھاپے کی اولاد ہی سمجھیں جناب۔ مجھے یاد آ گیا کہ آپ پہلے بھی مجھے یہ بات بتا چکے ہیں۔ ہمارے درمیان آئندہ 20-25 منٹ تک منصور عالم ہی کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ اے ایس آئی جہاں زیب کی آمد نے عارضی طور پر گفتگو کے اس تسلسل کو منقطع کر دیا۔ اے ایس آئی نے میرے پاس آنے کے بعد بتایا، ملک صاحب، تاج دین سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اے ایس آئی نے بتایا، وہ اس وقت یہاں نہیں ہے، نورپور تھل سے باہر گیا ہوا ہے۔ اس کے گھر سے معلوم ہوا ہے کہ وہ کل دوپہر تک واپس آئے گا۔ تم نے اس کے گھر والوں سے پوچھا نہیں کہ وہ کہاں باہر گیا ہے؟ ہم کسی کانسٹیبل کو بھیج کر اسے آج ہی واپس بلا لیتے۔ اس کے گھر سے پتہ چلا ہے کہ وہ چک نمبر 39 قائد آباد گیا ہوا ہے۔ ہمیں کل دوپہر کا انتظار کرنا ہی ہوگا۔ اس زمانے میں ذرائع آمدورفت اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے، اور بسیں وغیرہ بھی برائے نام ہی ہوتی تھی، اس لیے بعض اوقات بہت کم فاصلہ طے کرنے کے لیے پورا دن صرف ہو جاتا تھا۔ قائد آباد تو ویسے بھی نورپور تھل سے خاصے فاصلے پر تھا۔ مجبوری کا نام صبر کے مستحق انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک فیروز عالم مجھ سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ میں نے جاتے وقت اسے پھر تاکید کی کہ بیٹے کی تلاش کے سلسلے میں وہ از خود کوئی قدم اٹھانے کی کوشش نہ کرے، اور اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ میرا منصوبہ خاک میں مل گیا تھا۔ گزشتہ رات کی بارش نے سب کچھ غارت کر دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ تاج دین کھوجی کی مدد سے میں مداری اور منصور کا سراغ لگانے کی کوشش کروں گا، لیکن جس دھواں دار انداز میں پوری رات شدید بارش ہوئی تھی، اس نے کھرا تلاش کرنے کے امکانات کو صفر کر دیا تھا۔ اس صورتحال سے تو میں الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ میرے ساتھ ساتھ منصور کا باپ ملک فیروز عالم بھی خاصا پریشان تھا۔ اب کیا ہوگا ملک صاحب؟ منصور تک پہنچنے کی ترکیب عمل سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، آپ پریشان نہ ہوں ملک صاحب، قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب ایک در بند ہو تو کئی نئے دروازے واہ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم ذرا مختلف انداز میں کارروائی ڈالیں گے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ارادہ تو وہی ہے، مداری کی تلاش، مگر ٹریک تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، ملک صاحب، ہمارا مطلوبہ مداری یقیناً نورپور تھل کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی اپنے کھیل تماشے دکھاتا ہوگا۔ ہمارے پاس اس کا تفصیلی حلیہ موجود ہے۔ اگر ہم آس پاس کے گاؤں اور دیہات میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو مجھے امید ہے کہ نہ صرف ہم اس کا سراغ لگائیں گے، بلکہ ہمیں اس کے ٹھکانے کا بھی پتہ چل سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب، وہ سراپا نیاز نظر آنے لگا۔ میں نے کہا، ملک صاحب، میں آپ کے بچے کو تلاش کرنے کے لیے اپنی اور محکمہ پولیس کی پوری توانائی صرف کر دوں گا۔ آپ کو مایوس یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔
میں نے اسی روز دو دو کانسٹیبلز پر مشتمل 5 پولیس پارٹیاں ترتیب دیں اور انہیں خصوصی ہدایات دینے کے بعد نورپور تھل کے گرد و نواح میں روانہ کر دیا۔ میں نے خاص طور پر ہوشیار قسم کے اہلکاروں کا انتخاب کیا تھا۔ وہ سب سادہ لباس میں تھے۔ میں نے انہیں مطلوبہ مداری کا مفصل حلیہ ذہن نشین کروا دیا اور اس کی ناک پر موجود زخم کے گہرے نشان کے بارے میں بھی بتا دیا۔ علاوہ ازیں گمشدہ بچے منصور عالم کی ایک تصویر ہر پارٹی کو دی تھی۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ تصاویر ملک فیروز عالم نے مہیا کی تھیں۔ میں فوری طور پر اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ 2 روز کے بعد میری حکمت عملی کا نتیجہ برآمد ہوا اور یہ نتیجہ خاصا مثبت تھا۔ ایک پولیس پارٹی نے مطلوبہ مداری کے ٹھکانے کا پتہ چلا لیا تھا۔ علاوہ ازیں یہ سنسنی خیز خبریں بھی ملی تھیں کہ گزشتہ 6 ماہ میں آس پاس کے گاؤں سے 3 بچے غائب ہو چکے تھے۔ موزہ رنگ پور سے منیر حسین، موزہ مٹھا ٹوانا سے جاوید احمد اور شاہ والا جنوبی سے آصف محمود۔ ان بچوں کی عمریں 8 اور 10 سال کے درمیان تھیں اور تاحال ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ مذکورہ تینوں گاؤں اور قریب قریب کے تمام گاؤں میں ہمارا مطلوبہ مداری اپنے کھیل تماشے دکھانے جاتا رہتا تھا۔ اس کی ناک پر موجود زخم کے نشان سے اس کی شناخت بہت آسان ہو گئی تھی۔ اس مداری کا نام فضل الہی اور فضلو تھا۔ اس نے موزہ جمالی کے انتہائی مشرق میں دریائے جہلم کے کنارے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ وہ اکثر سفر میں رہتا تھا اور ہفتے میں ایک آدھ روز ہی وہ اپنے ٹھکانے پر قیام کرتا تھا۔ اتفاق سے اس وقت ملک فیروز عالم بھی ہمارے پاس ہی بیٹھا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے اضطراری لہجے میں کہا، ملک صاحب، ہمیں فوراً فضلو کے ٹھکانے پر چھاپا مارنا چاہیے۔ یہ سنیاسی سپیرے اور مداری بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کے سفلی عمل بھی کرتے ہیں۔ کہیں وہ منحوس مداری میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ کا اندیشہ خاصا معقول ہے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں ابھی اپنے جوانوں کو اس مداری کی گرفتاری کے لیے بھیجتا ہوں۔ یہ بات ہمیں معلوم ہو چکی تھی کہ گزشتہ رات وہ اپنے ٹھکانے پر ہی تھا، اس لیے اس بات کے قوی امکانات تھے کہ ہم اسے چھاپنے میں کامیاب رہیں گے۔ موزہ جمالی نورپور تھل سے مشرق کی جانب واقع تھا۔ اس گاؤں سے آگے دریائے جہلم شمال سے جنوب کی سمت بہتا تھا، جس کے کنارے مداری فضلو کا ٹھکانہ تھا۔ ملک فیروز نے پوچھا، ملک صاحب، کیا آپ خود فضلو کی گرفتاری کے لیے موزہ جمالی جائیں گے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے جواب دیا۔ اس کام کے لیے میں اے ایس آئی جہاں زیب کو بھیجوں گا۔ وہ خاصا ہوشیار آدمی ہے اور میرا قابل اعتماد ساتھی بھی۔ اے ایس آئی کے ساتھ چند کانسٹیبل بھی ہوں گے اور یہ سارا عملہ سادہ لباس میں ہوگا۔ میں نے ایک لمحے کے توقف کے بعد جاری رکھتے ہوئے کہا، آج میرا تھانے میں موجود رہنا بہت ضروری ہے۔ کل بلوے کے ایک کیس میں جن جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان کے حمایتی خاصے بفرے ہوئے ہیں اور انہوں نے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ غالب امکان یہی ہے کہ وہ تھانے کی حدود میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے۔ ملک صاحب، آپ یہی سمجھیں کہ مداری فضلو کی گرفتاری کے لیے اے ایس آئی جہاں زیب نہیں بلکہ میں خود جا رہا ہوں۔ مجھے جہاں زیب کی مستعدی اور کارکردگی پر پورا بھروسہ ہے۔ ملک فیروز قدرے مطمئن نظر آنے لگا، پھر اجازت لیتے ہوئے بولا، ملک صاحب، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو مداری کی گرفتاری کے لیے جانے والی پولیس پارٹی کے ساتھ میں بھی چلا جاؤں؟ یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس میں نامناسب کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس سے کار سرکار میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ کا اندیشہ ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں نے کہا ہے نا کہ مجھے اگر کسی مرحلے پر آپ کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا۔ ملک فیروز کا منہ لٹک گیا، تاہم اس نے مجھ سے کوئی بحث نہیں کی اور خاموش رہا۔ میں اس کے لیے خاصا مختلف تھانے دار ثابت ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ ملک فیروز کے جانے کے بعد میں نے اے ایس آئی کو طویل ہدایات دیں اور ساتھ لے جانے والے کانسٹیبلز کے انتخاب کا معاملہ بھی اسی پر چھوڑ دیا۔ اس نے نہایت مستعد قسم کے 3 کانسٹیبلز کو چنا، جن میں کانسٹیبل شیر محمد بھی شامل تھا۔ ان سب پولیس اہلکاروں کو سادہ لباس میں مداری کی نگرانی کرنی تھی اور مناسب موقع دیکھتے ہی اسے گرفتار کر کے میرے پاس لانا تھا۔ ٹھکانے سے روانہ ہونے سے قبل وہاں کی تفصیلی تلاشی بھی لینا تھی۔ میں تقریباً 1 گھنٹے تک اے ایس آئی جہاں زیب کو معاملے کی سنگینی اور اس سلسلے میں پیش آنے والی کسی بھی قسم کی صورتحال کے بارے میں ہدایات دیتا رہا، پھر انہیں روانہ کر دیا۔ اگلا دن خاصا سنسنی خیز ثابت ہوا تھا۔ دوپہر کے بعد علاقے کے ڈی ایس پی کی جانب سے مجھے ایک خصوصی پیغام موصول ہوا تھا۔
پیغام رساں نے وہ لفافہ مجھے دینے کے بعد قانونی کاغذی کارروائی پوری کرنے کے لیے ایک کاغذ پر میرے دستخط لیے اور واپس چلا گیا۔ میں نے وہ لفافہ کھول کر اپنے افسر کا پیغام پڑھا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ڈی ایس پی صاحب نے مجھے خصوصی طور پر ہدایات دی تھی کہ میں جلد از جلد گمشدہ منصور عالم کو تلاش کر کے اسے رپورٹ دوں۔ ساتھ ہی اس نے ملک فیروز عالم کا حوالہ بھی دیا تھا اور اسے ایک وی آئی پی شخصیت ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر میں سمجھ گیا کہ کل یہاں سے جانے کے بعد ملک فیروز نے ڈی ایس پی صاحب سے رابطہ کیا ہوگا اور اپنی دانست میں سورس لگائی تھی۔ مجھے اپنے سینئر افسر سے کوئی گلہ نہیں تھا، بس اس بات کا افسوس تھا کہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی فیروز عالم نے اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں نہ تو پہلے کوئی کوتاہی برت رہا تھا اور نہ ہی آئندہ کوئی سستی دکھانے کا میرا کوئی ارادہ تھا۔ یہ کیس میرے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا اور مجھے ہر صورت میں باطریق احسن اسے حل کرنا تھا۔ میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھا کہ شام کو اے ایس آئی ایک خوشخبری کے ساتھ تھانے پہنچا۔ وہ اپنے ساتھ مداری فضلو کو بھی گرفتار کر کے لایا تھا۔ میں نے سرے دست فضلو کو حوالدار کے حوالے کیا۔ مبارک علی، میں نے حوالدار کو مخاطب کیا، اسے لے جا کر حوالات میں بند کرو، تھوڑی دیر کے بعد اسے بلاؤں گا۔ حوالدار مبارک علی فضلو کو لے کر چلا گیا تو میں جہاں زیب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے 10-15 منٹ میں مجھے اپنی کارگزاری کی روداد سنا دی۔ فضلو کو اس کے ڈیرے سے اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ اپنے ساتھی جانوروں کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہونے والا تھا۔ اس کا مخصوص تھیلا ابھی اس کے کندھے پر موجود تھا۔ اس نے بہت مشکل سے گرفتاری دی تھی اور بھرپور مزاحمت کا مظاہرہ کیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی شریف آدمی نہیں تھا۔ میں نے اے ایس آئی سے پوچھا، تم لوگوں نے اس کے ڈیرے یعنی ٹھکانے کی تلاشی لی تھی؟ ہم نے بڑی ٹھیک ٹھاک تلاشی لی تھی جناب، اے ایس آئی نے بتایا۔ ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھا مگر کوئی قابل گرفت شے نہیں مل سکی۔ بچے کے بارے میں پوچھا تھا؟ جی پوچھا تھا، اس نے جواب دیا، مگر وہ صاف انکاری ہے۔ میں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ ملک صاحب، اے ایس آئی نے مجھے مخاطب کیا، اس قسم کے لوگ بڑے ڈھیٹ اور سخت جان ہوتے ہیں، آسانی سے زبان نہیں کھولتے۔ ان سے کچھ اگلوانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ محنت کرنا تو ہم جانتے ہیں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور اس محنت کا نتیجہ بھی ہم برآمد کر لیتے ہیں۔ بس ذرا اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی بے گناہ ہماری تفتیش کا نشانہ نہ بن جائے۔ اے ایس آئی نے کہا، ملک صاحب، اول تو مجھے پورا یقین ہے کہ فضلو بے گناہ نہیں، ورنہ وہ گرفتاری دیتے وقت شدید قسم کی مزاحمت نہ کرتا۔ اگر بالفرض وہ منصور والے معاملے میں ملوث نہیں، پھر بھی اس کے ہاتھ صاف نہیں ہے۔ مجھے تو وہ خاصا گڑبڑ بندہ لگتا ہے جناب۔ اس کی ساری گڑبڑ تو میں ناک کے راستے نکالوں گا۔ تم حوالدار مبارک علی سے کہو کہ مداری کو لے کر آئے۔ اے ایس آئی جانے لگا تو میں نے ایک خیال کے تحت پوچھا، جہاں زیب فضلو کے جانور کہاں ہیں؟ انہیں بھی ہم اپنے ساتھ لائے ہیں جناب، اے ایس آئی نے بتایا۔ باہر تھانے کے احاطے میں ایک جانب دیوار کے ساتھ وہ تینوں باندھ دیے گئے ہیں، بندر، بکری اور کتا۔ بہت خوب، میں نے جہاں زیب کی کارگزاری کو سراہا۔ 2 منٹ کے بعد مداری فضلو میرے سامنے کھڑا تھا، اس کے پیچھے ہی حوالدار مبارک، چہرے پر ظالمانہ تاثرات سجائے بالکل الرٹ تھا۔ مبارک علی اپنی شکل و صورت سے ہی جلاد لگتا تھا۔ فضلو کی حالت خاصی قابل رحم لگ رہی تھی، مگر مبارک علی کے تیوروں سے دکھائی دیتا تھا کہ اس کے دل میں فضلو کے لیے رحم کی ایک رمق بھی نہیں تھی۔ فضل الہی عرف فضلو کی عمر 45-46 سال رہی ہوگی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک تھا، تاہم اس کی آنکھوں سے مکاری جھلکتی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہلی نگاہ میں اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی اچھے کردار کا مالک نہیں تھا۔ ایسے لوگ بڑے نہ بھی صحیح تو اکثر چھوٹے موٹے جرائم میں ضرور ملوث پائے جاتے ہیں۔ ہاں بھئی فضلو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، شرافت سے زبان کھولو گے یا کہ ہمیں بھی تمہیں اپنے اشاروں پر نچانے کے لیے ڈگڈگی بجانی پڑے گی؟ وہ عاجزی سے بولا، سرکار میں بے قصور ہوں، آپ کے بندے خواہ مخواہ مجھے گرفتار کر لائے ہیں۔ جانتے ہو تمہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ آپ کے بندے مجھ پر کسی بچے کے اغوا کا الزام لگاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ کوئی نہیں جناب، شادی ہو گئی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، اگر تمہارے اپنے بچے ہوتے تو ممکن تھا تم بچوں والوں کے دکھ درد کو سمجھ سکتے۔ منصور کی ماں اتنے دن سے جس کرب میں مبتلا ہے،
وہ بیان سے باہر ہے، بتاؤ تم نے اس معصوم کے ساتھ کیا کیا؟ میں تو کسی منصور سے واقف نہیں، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ لگتا ہے تمہیں بھی کوئی تماشا دکھانا پڑے گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا اور حوالدار کو ایک مخصوص اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی فضلو کی ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی۔ حوالدار نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ میں نے فضلو کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، فضلو، تم ایک ایسے مداری ہو جو کتا، بکری اور بندر سے تماشے دکھاتے ہو، یا نظر بندی کے چھوٹے موٹے کرتب دکھا کر لوگوں کو بے وقوف بنا لیتے ہو، مگر ہمارے بارے میں شاید تمہیں پتہ نہیں۔ ہائے مر گیا! فضلو کے منہ سے ایک کراہ نکلی۔ حوالدار نے اس کے گھٹنے پر اپنے بوٹ سے ایک ترچھی ضرب لگائی تھی۔ فضلو کی کراہ کے ساتھ ہی حوالدار گرجا، کتے کی دم، سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا تم سے؟ یہ تھانہ ہے، تمہاری بیبے کا ڈرائنگ روم نہیں۔ ملک صاحب کے سامنے ادب سے کھڑا ہو ورنہ میں تمہاری… حوالدار نے جملہ دانستہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ فضلو بڑی سرعت سے تن کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا، فضلو، تم نے پولیس والوں کی مداری گری نہیں دیکھی۔ ہم جانوروں سے نہیں، انسانوں سے، تم جیسے نامعقول انسانوں سے تماشا کرتے ہیں، اور نظر بندی کے بجائے کچھ اور بند کر دیتے ہیں۔ آیا کچھ سمجھ شریف میں؟ ابھی تو میں شرافت کی زبان بول رہا ہوں۔ اگر تم نے تعاون نہیں کیا تو مجھے مجبوراً ایک تھانے دار بننا پڑے گا، جو مجرموں کے لیے قہر خداوندی سے کم ثابت نہیں ہوتا۔ بتاؤ منصور عالم کہاں ہے؟ مجھے کچھ نہیں پتا جناب، اس نے انکار میں جواب دینا چاہا مگر اس کا جواب مکمل نہ ہو سکا۔ حوالدار کا ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال کو دہکا گیا۔ وہ گال کو سہلاتے ہوئے باقاعدہ رونے لگا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب، یہ رونے کی اداکاری کر رہا ہے، ورنہ ایک دو تھپڑوں سے اس جیسے ڈھیٹ کا کیا بگڑتا ہے؟ میرا خیال ہے آپ اسے آدھے گھنٹے کے لیے میرے حوالے کر دیں، میں اسے بولنا سکھا دوں گا۔ فضلو جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے جو بھی پوچھنا چاہیں پوچھ لیں، آپ کے حوالدار کا ہاتھ بہت بھاری ہے۔ میں نے کہا، میں تو تم سے پوچھ رہا ہوں مگر تم تعاون سے گریز کر رہے ہو۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب ہی یہی ہے کہ تم شرافت کی زبان نہیں سمجھتے۔ وہ بولا، آپ میری بات کا یقین کریں جناب، منصور نامی وہ لڑکا میرے پاس نہیں۔ میں نے ایک اور زاویے سے اسے گھسنا شروع کیا۔ دراصل میری حتی الامکان کوشش یہی تھی کہ میں عدم تشدد کی راہ اپناتے ہوئے نفسیاتی حربوں سے مجرموں کی زبان کھلوانے کی صحیح کرتا ہوں، جس میں 80% کامیابی ملتی ہے۔ البتہ ڈھیٹ اور سخت جان مجرموں کو میں جلاد و صفت حوالداروں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ فضلو، میں نے نرم لہجے میں کہا، چند روز پہلے تم اس علاقے میں اپنی کرتب بازی دکھانے آئے تھے نا؟ اس نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اسبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، تم نے پیپل والے کھوہ کے نزدیک بچوں کو مختلف تماشے دکھائے تھے، اور جب تمام بچے چلے گئے تھے تو صرف 2 بچے تمہارے پاس رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک بچے نے تم سے چیزیں غائب کرنے والا تماشا یا شوبدہ سیکھنے کی فرمائش کی تھی، اور تم نے اسے تنہائی میں سکھانے کی بات کی تھی۔ بعد ازاں دوسرا بچہ بھی وہاں سے چلا گیا تھا، اور صرف شوبدہ سیکھنے کا خواہاں بچہ تمہارے پاس رہ گیا تھا۔ یاد آیا کچھ کہ نہیں؟ میں نے نہیں کا لفظ مبارک علی کی جانب دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ اس کی حالت نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والی تھی۔ تامل کرتے ہوئے بولا، جی تھانے دار صاحب، ایسا ہی ہوا تھا۔ شاباش، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری یادداشت واپس آ رہی ہے، لگتا ہے تم نے حوالدار کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ میری اس معنی خیز گفتگو پر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ میں نے کہا، فضلو، جس بچے نے تم سے ٹرک سیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی وہ اسی روز سے غائب ہے۔ اس بچے کا نام منصور عالم ہے، اس علاقے کی معروف شخصیت ملک فیروز عالم کا بیٹا منصور عالم۔ کیا تم ملک فیروز کو جانتے ہو؟ اس نے سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، نہیں جی۔ اور منصور عالم کو؟ اس کو بھی نہیں، وہ کانپتے ہوئے بولا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب، لاتوں کے بھوت باتوں سے کہاں مانتے ہیں؟ اس بھوت کے بچے کو میرے حوالے کریں، میں اس سے تمام بچوں کا پتہ ٹھکانہ معلوم کر لیتا ہوں۔ اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ حوالدار نے تمام بچوں کا ذکر کر کے میری توجہ ان 3 بچوں کی جانب مبذول کروا دی تھی جو پچھلے دنوں مختلف علاقوں سے غائب ہوئے تھے۔ میں نے فضلو کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، فضلو، تم یہ بات تسلیم کر چکے ہو کہ منصور عالم نے تم سے کوئی شعبدہ سیکھنے کی فرمائش کی تھی، کیا تم نے اسے کچھ سکھایا تھا؟ جی، وہ ہکلایا، نہیں۔
یہ تمہارا گیر کیوں پھنسنے لگا ہے؟ بندر کی اولاد! حوالدار نے فضلو کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کرتے ہوئے کہا۔ فضلو منہ کے بل میری میز پر گرا۔ میں نے اس کے سر کے بالوں سے اسے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا اور گرجدار لہجے میں کہا، میرے سوال کا واضح جواب دو خبیث کی اولاد، نہیں تو میں تمہارے سر پر اتنے جوتے برساؤں گا کہ 7 نسلیں گنجی پیدا ہوں گی۔ پھر میں نے اسے میز پر سے پرے دھکیلتے ہوئے کہا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور میری بات کا جواب دو۔ وہ لرزیدہ لہجے میں بولا، میں نے اسے کچھ نہیں سکھایا۔ میں بھلا اسے کیا سکھا سکتا ہوں؟ وہ تو ایک بچہ تھا۔ شعبدے بازی اس کے بس کا روک کہاں؟ وہ بے ربط باتیں کرتا تھا۔ میں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، پھر تم نے منصور کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اسے ٹال دیا تھا۔ وہ نظر چراتے ہوئے بولا، ٹال دیا تھا یا ورغلا کر ساتھ لے گئے تھے؟ نہ جی، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ ساتھ ہی کنکھیوں سے وہ حوالدار کو بھی دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ کسی بھی وقت حوالدار اس پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ میں نے آج تک کسی بچے کو نہیں ورغلایا، خدا کی قسم میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا، منصور آخری مرتبہ تمہارے ساتھ دیکھا گیا تھا، اس روز کے بعد سے وہ غائب ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے اسے کہاں غائب کیا ہے؟ میں منصور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ روحانسی آواز میں بولا۔ اور موزہ رنگ پور کے منیر حسین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے زہریلے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا مگر خاموش رہا۔ میں نے کہا، موزہ شاہ والا جنوبی کا آصف محمود بھی کچھ عرصہ پہلے منصور عالم کی طرح غائب ہو گیا تھا، اس کے بارے میں بھی تم کچھ نہیں جانتے ہوگے۔ فضلو کے دیدے حیرت اور پریشانی کے سبب اور پھیل گئے۔ میں نے کڑک دار لہجے میں کہا، موزہ مٹھا ٹوانا کا جاوید احمد بھی پر اسرار طور پر گمشدہ ہے۔ اس سلسلے میں تم بالکل ہی لا علم ہوگے۔ کیوں؟ میں نے غلط کہا نا؟ تم ان تینوں گاؤں میں تماشا دکھانے تو جاتے ہو نا؟ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکے گا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور قدرے محتاط لہجے میں بولا، آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کی سمجھدانی کا علاج میرے پاس ہے جناب۔ حوالدار نے فضلو کی جانب دیکھتے ہوئے دانت کچکچائے۔ میں اس کے علاج معالجے سے بہت خوشی محسوس کروں گا۔ اسی وقت اے ایس آئی جہاں زیب کمرے میں آیا۔ وہ چہرے سے خاصا پرجوش دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، خیریت تو ہے جہاں زیب؟ ایک اہم اطلاع ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں ہاں بتاؤ، میں نے کہا، میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، پھر حوالدار کو ہدایت دی، مبارک علی تم اس مداری کی اولاد کو کچھ دیر کے لیے حوالات میں لے جاؤ، دوسرا سیشن تھوڑی دیر کے بعد شروع ہوگا۔ حوالدار فضلو کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ کیا بات ہے جہاں زیب؟ میں نے اے ایس آئی سے پوچھا۔ اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے سوال کیا، کیا فضلو نے منصور کے اغوا کو قبول کر لیا ہے؟ ابھی تک تو نہیں کیا۔ پھر پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ اے ایس آئی بولا، پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ ایک نہایت ہی اہم بات آپ کو بتانا بھول گیا۔ دراصل میں نے پہلے اسے اہمیت نہیں دی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ پہیلیاں نہ بجھواؤ، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کھل کر واضح الفاظ میں بتاؤ۔ اس نے بتایا، ملک صاحب، فضلو کے ٹھکانے سے مجھے ایک ایسی چیز ملی تھی جس کی وہاں موجودگی کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ کیا چیز ہے؟ اے ایس آئی نے اپنی جیب سے ایک کھلونا برآمد کیا اور میری جانب بڑھایا۔ یہ دیکھیں، تلاشی کے دوران میں نے اس گاڑی کو اپنی جیب میں رکھ لیا تھا، بعد میں اس کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا۔ میں نے جہاں زیب کے ہاتھ سے وہ کار لی۔ وہ مارک ٹو کی ساخت پر بنائی گئی سرخ رنگ کی ایک کھلونا کار تھی۔ بچے عموماً ایسی پہیوں والے کھلونوں سے کھیل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایسی ننھی منی کار کو فرش پر رکھ کر دھکیلا جائے تو وہ خاصے فاصلے تک دوڑتی چلی جاتی ہے۔ مذکورہ کار کا سائز 1 ضرب 2.5 انچ کے لگ بھگ تھا۔ میں پرسوچ انداز میں اس کار کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ اے ایس آئی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ملک صاحب، مجھے لگتا ہے یہ کھلونا کار گمشدہ منصور عالم سے تعلق رکھتی ہے۔ میں بھی انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں، میں نے کہا۔ وہ بولا، اگر اب تک فضلو نے اقرار جرم نہیں کیا تو اس کار کو دیکھ کر وہ سب کچھ اگل دے گا۔ وہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا تم سمجھتے ہو جہاں زیب۔ لگتا ہے اس کی زبان کھلوانے کے لیے ہمیں 3rd ڈگری استعمال کرنی پڑے گی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اے ایس آئی نے تائیدی انداز میں کہا، صورت سے ہی وہ 1 نمبر کا ڈھیٹ دکھائی دیتا ہے۔ میں نے کہا، مداری پر تباہ آزمائی کرنے سے پہلے ہمیں تصدیق کر لینی چاہیے کہ یہ سرخ کار منصور ہی کی ہے۔ یہ تصدیق کس طرح ہوگی؟ اے ایس آئی نے پوچھا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اس تصدیق کی ضرورت نہیں۔
इस तन्हे तन्हा मदारी के डेरे पर इस खिलौना कार का पाया जाना ही उसके मशकूक होने की जानिब इशारा करता है। मैंने कहा, जहां ज़ेब, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब तो ये है कि इस कार की तस्दीक मंसूर के बाप से की जा सकती है। दूसरे ये कि मैं इस तस्दीक की अशद ज़रूरत समझता हूँ। इस तरह मैं अपने शक पर यकीन की मोहर सब्त करना चाहता हूँ। तो फिर अभी मलिक फिरोज आलम को थाने बुलवा लेते हैं और उससे। इसी दौरान में एक कांस्टेबल ने अंदर आके इत्तला दी कि मलिक फिरोज आलम बनफ्से नफीस थाने में पहुंच चुका था। कांस्टेबल की आमद से एएसआई की बात अधूरी रह गई। कांस्टेबल ने कहा, मलिक साहब, मलिक फिरोज आलम आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। हमने उन्हें उधर हेड मुहर्रर के कमरे में बिठाया है। उसे फिलहाल वहीं बिठाए रखो, मैंने रुखाई से कहा। जब मैं जरूरी समझूंगा उसे अपने पास बुलवा लूंगा। कांस्टेबल सलूट करके वापस चला गया। एएसआई ने कहा, मलिक साहब, मैं आपकी खफगी का सबब समझ रहा हूं। मलिक फिरोज ने डीएसपी से बात करके दरअसल हमारी शिकायत की है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हालांकि आपने उसे मना भी किया था। मैंने चौंक कर जहां-ज़ेब की तरफ देखा, जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। फिर मैंने जल्दी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है जहां-ज़ेब। दरअसल मैं कुछ और सोच रहा हूँ। इस बात का इकरार करने में मैं कोई आर नहीं समझता कि मलिक फिरोज की तरफ से मेरे दिल में बहुत गुस्सा था और उसकी हरकत मुझे कतन पसंद नहीं आई थी। ताहम एक बात की वजाहत कर दूं कि मैंने कभी भी अपने फराइज की राह में जातियात को हारिज नहीं होने दिया। इस वक्त भी एएसआई की बात सुनते ही मेरे अंदर मलिक सफदर हयात थानेदार बेदार हो गया और मैंने फिरोज आलम के खिलाफ सारी नाराजगी को फरामोश कर दिया। मैं थोड़ी देर तक आंखें बंद किए खामोश बैठा रहा। फिर मलिक फिरोज आलम को अपने कमरे में बुला लिया। वो मुझे और एएसआई को सलाम करने के बाद कुर्सी खींचकर बैठे हुए इस्तरारी लहजे में बोला, मुझे पता चला है आपने मदारी फजलू को गिरफ्तार कर लिया है। उसका रुए सुख मेरी जानिब था, ताहम जवाब एएसआई ने दिया। आप तक ये खबर किस तरह पहुंच गई मलिक फिरोज आलम साहब? आखिर मेरे भी अपने कुछ जराए हैं। मलिक फिरोज ने एएसआई की तरफ देखते हुए कहा, आपको तो मालूम ही है मैं इस इलाके की बाअसर शख्सियत हूँ। एएसआई ने तंजिया लहजे में कहा, जी मलिक साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आप वाकई बहुत बाअसर और पहुंच वाले हैं। डीएसपी साहब तो आपके दोस्तों में शामिल हैं। अच्छा, तो आपका लहजा इसलिए बदला हुआ है कि मैं डीएसपी के पास चला गया था। मलिक फिरोज ने हम दोनों को बारी बारी देखा, फिर मुझे मुखातिब किया, मलिक साहब, आप मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश करें। मैं मंसूर का बाप हूं और हजार इख्तियार रखने के बावजूद अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मंसूर की मां की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वो बार बार मुझे यही ताना देती है कि मेरे तो बड़े बड़े सरकारी अफसरों से ताल्लुकात हैं, फिर मैं हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठा हूं? अब तक तो हुकूमत की पूरी मशीनरी को हरकत में आ जाना चाहिए था। मैंने संजीदा लहजे में कहा, मलिक साहब, मैं आपकी बेबसी को समझता हूँ। इंसान जितना ज्यादा बाइख्तियार होता है, किसी बेइख्तियार मामले में उसे अपनी कम मायगी का उतना ही एहसास होता है। और एक बात जहन में बिठा लें कि हम आपकी हरकत की वजह से बिल्कुल नाराज नहीं। अब भी पूरी तुंदही से आपके बेटे को तलाश करने की कोशिश करेंगे। उसके चेहरे पर इत्मीनान झलक आया। बेकरारी लहजे में बोला, आपने मदारी से पूछताछ तो की होगी? बिल्कुल की है, मैंने मुअत्तदल अंदाज में कहा। फिर उसने मंसूर के बारे में क्या बताया? अभी तक तो कुछ नहीं। आप उस पर सख्ती करें। मैंने कहा, हम भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ेगा। इस सिलसिले में हमें आपका ताउन दरकार है। आप हुक्म करें मलिक साहब। वो सीधा होकर बैठ गया। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक गुमशुदा मासूम बच्चे का बाप दिखाई दिया। उसकी सारी अकड़ फूं, शख्सियत की असर पजीरी, इख्तियारात और दौलतमंदी की ताकत कहीं नजर नहीं आती थी। किसी ने सच कहा है कि मुसीबत के वक्त इंसान की असलियत खुलकर सामने आ जाती है। मैंने अपनी मेज की दराज से खिलौना कार निकाल कर मलिक फिरोज की जानिब बढ़ाते हुए पूछा, आप इस खिलौने को पहचानते हैं? कार पर नजर पड़ते ही वो उछल पड़ा, ये आपको कहाँ से मिली? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें। वो इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, ये तो मेरे मंसूर की कार है। ये खिलौना मैंने खुद उसे बाजार से लाकर दिया था। मैं इस कार को अच्छी तरह पहचानता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने ये कार लाहौर के अनारकली बाजार से खरीदी थी। ये आपकी खरीदी हुई कार जैसी कोई दूसरी कार भी तो हो सकती है। एएसआई ने फिरोज आलम के जानिब देखते हुए कहा, खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री ने सिर्फ एक कार तो नहीं बनाई। आप बजा फरमाते हैं एएसआई साहब।
فیروز عالم نے کہا، واقعی فیکٹری نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایسی ہی کاریں بنائی ہوں گی، مگر اس پر ایک مخصوص نشانی لگی ہے۔ اب میرے چونکنے کی باری تھی۔ کیسی نشانی فیروز عالم؟ فیروز عالم نے کھلونا کار کو الٹا کر کے میرے سامنے رکھا اور اس کے پچھلے پہیوں کی جانب اشارہ کیا۔ یہ دیکھیں، میں اس نشانی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اس کے اشارے پر بغور مذکورہ جگہ کا معائنہ کیا۔ وہاں انگریزی حروف میں ایم کا نشان بنا تھا۔ واضح طور پر دکھائی دیتا تھا کہ کسی نوکدار چیز سے وہاں ایم بنایا گیا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ملک فیروز کو دیکھا۔ اس نے بتایا، ملک صاحب، ایم کا مطلب ہے منصور عالم۔ میں نے خود اپنے ہاتھ سے چھری کی مدد سے یہ حروف لکھے تھے۔ منصور کے ہر کھلونے پر میں نے مختلف انداز میں اس کے نام کی نشانی لگا رکھی ہے۔ مجھے 101% یقین ہے کہ یہ کھلونا کار منصور کے سوا اور کسی کی نہیں۔ آپ بتائیں یہ آپ کو ملی کہاں سے؟ مداری فضلو کے ڈیرے سے، میں نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے وہی کم بخت میرے بیٹے کو گم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ فیروز عالم غصیلے لہجے میں بولا، وہ ہے کہاں نامراد؟ میں اس کی زبان کھلوانے کے لیے 100 جتن کر سکتا ہوں۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کام ہم زیادہ بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں اس نے ابھی تک اقرار نہیں کیا۔ اب کر لے گا۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس کی کیفیت کو نظر انداز کرتے ہوئے اے ایس آئی سے مخاطب ہوا، جہاں زیب تم حوالدار سے کہو کہ وہ فضلو کو لے کر ٹرائل روم میں پہنچ جائے، میں بھی وہیں آتا ہوں۔ جہاں زیب نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ ملک فیروز نے پوچھا، کیا میں بھی چلوں؟ نہیں، میں نے قطعیت سے جواب دیا، آپ کی وہاں ضرورت نہیں۔ تو پھر میں آپ کے کمرے میں بیٹھتا ہوں۔ میں نے کہا، میرے خیال میں تو اب آپ کو گھر جانا چاہیے، رات ہو چکی ہے، یہاں تھانے میں آپ کا کوئی کام نہیں۔ آپ صبح آ کر حالات معلوم کر لیں، ہو سکتا ہے ملزم سے پوچھ پڑتال میں ساری رات بیت جائے۔ کوئی بات نہیں، میں بھی پوری رات جاگ کر گزار لوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر آپ باہر برآمدے میں تشریف رکھیں۔ وہ خفگی آمیز نگاہ سے مجھے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں ٹرائل روم یعنی پوچھ گچھ کا کمرے میں پہنچا تو مداری فضلو اور حوالدار اے ایس آئی کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ حوالدار نے فضلو کو مرغا بنایا ہوا تھا اور اس کی پشت پر 4 پختہ اینٹیں بھی رکھی تھیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ میں نے حوالدار سے پوچھا۔ مرغا ہے ملک صاحب، خالص دیسی مرغا، حوالدار نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ آپ کی اجازت ہو تو میں اسے بانگ دینے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ فی الحال اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ اگر اس مداری کی اولاد نے ہم سے تعاون نہ کیا تو ہم اسے بانگ کے ساتھ ساتھ انڈے دینے پر بھی مجبور کریں گے۔ اے ایس آئی نے کہا، ملک صاحب، مرغا اور انڈے؟ میں نے جواباً کہا، اس میں ایسی حیرت کی کیا بات ہے؟ بھئی حوالدار مبارک علی تو اسے بچے دینے پر بھی آمادہ کر سکتا ہے۔ حوالدار کی خوشی سے باتشیں کھل گئیں۔ جوشیلے لہجے میں بولا، آپ ایک مرتبہ موقع تو دیکھ کر دیکھیں جناب۔ میں نے کہا، فی الحال تو میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد فضلو ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور دہشت نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ شاید اسے یقین تھا کہ ہم آسانی سے اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے گھگیاتے ہوئے لہجے میں فریاد کی، تھانے دار صاحب، میں بے گناہ ہوں، میں منصور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، خدا کے واسطے مجھے یہاں سے جانے دیں۔ تم ابھی یہاں سے جا سکتے ہو۔ وہ متعجب ہوا، کیا واقعی؟ ہاں واقعی، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا، اور جواب بھی پوری سچائی کے ساتھ۔ میں جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ شاباش۔ پھر وہ کھلونا کار میں نے اپنی جیب سے نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی اور پوچھا، اس کار کو پہچانتے ہو؟ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شناسائی کا تاثر ابھرا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے ایک ہی لفظ کی گردان کرنے لگا، نہیں، نہیں، نہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ کھلونا کار ہمیں تمہارے ٹھکانے سے ملی ہے، اور جانتے ہو یہ کار کس کی ہے؟ میری نظر اس کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ وہ خوف زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے لکنت آمیز لہجے میں منمنایا، نہیں۔ میں نے سلگتے لہجے میں کہا، حرام کے تخم، یہ کھلونا کار منصور عالم کی ہے جسے تم نے غائب کیا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میں نے کہا، حوالدار کے پاس چھوڑ رہا ہوں، تم اپنی خوراک حاصل کیے بغیر کچھ نہیں اگلو گے۔ پھر میں نے حوالدار مبارک علی کو مخاطب کیا، اب یہ تمہارے حوالے ہے مبارک علی، اسے تم اپنی پیشہ وارانہ مہارت کا امتحان سمجھ لو۔ میں اس امتحان میں پورے 100 نمبر لوں گا ملک صاحب۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، میرے لیے تو یہ سیدھا سیدھا حساب کا پرچہ ہے،
جس میں خواہ مخواہ ایک نمبر بھی نہیں کاٹا جاتا۔ میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، بس ایک بات کا خیال رکھنا، تمہاری کارگزاری کے بعد مجھے اس کا بیان بھی لینا ہے، اسے اپنے ہوش و حواس میں رہنا چاہیے۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، میں اپنے شعبے کی نزاکتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور اے ایس آئی کے ساتھ ٹرائل روم سے باہر آ گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ ملک فیروز عالم اب تھانے میں موجود نہیں تھا، وہ اپنے گھر جا چکا تھا۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ اے ایس آئی نے مجھ سے کہا، ملک صاحب آپ اپنے کوارٹر میں جا کر آرام کریں، تھانے کے معاملات میں دیکھ لوں گا۔ تم بھی تو صبح سے بھاگ دوڑ میں مصروف ہو۔ یہ بھاگ دوڑ ہی تو ہماری زندگی ہے، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ زندگی کے سفر کو جاری رہنا چاہیے، ویسے میں کسی قسم کی تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہا۔ آپ بے فکر ہو کر آرام کے لیے اپنے کوارٹر میں جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں آرام کرنے چلا جاتا ہوں، لیکن اس دوران میں اگر کوئی غیر معمولی بات ہو جائے تو فوراً مجھے جگا دینا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، تم ذرا حوالدار کو میرے پاس بھیجو، میں اسے ضروری ہدایات دینا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حوالدار مبارک علی میرے سامنے اٹینشن کھڑا تھا۔ میں نے کہا، مبارک علی، فضلو کو میں پوری رات کے لیے تمہاری تحویل میں دے رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ منصور کو اسی نے اغوا کیا ہے۔ اب یہ تمہاری ہنر مندی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے فعل کا اقرار کر لے۔ آپ صبح تک میری ہنر مندی کے قائل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، ابھی تک ہمیں منصور تک رسائی حاصل نہیں ہوئی، اس لیے فضلو کا صحیح سلامت رہنا ضروری ہے، وہی ہمیں منصور تک پہنچانے کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ تو میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ میں پوری طرح سمجھ رہا ہوں جناب، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ مہمان کا خاص خیال رکھوں گا، کل صبح انشاءاللہ بہت خوشگوار ماحول میں آپ اس سے بات چیت کر سکیں گے۔ مجھے اس تھانے میں آئے ہوئے چونکہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے مبارک علی کی پیشہ ورانہ استعداد کا پوری طرح اندازہ نہیں تھا، تاہم اس کے لہجے کا ٹھہراؤ اور اعتماد اس بات کی دلیل تھا کہ وہ ایک ماہر فن پولیس اہلکار تھا۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ دوسرے روز مجھے مبارک علی کی مہارت کا قائل ہونا پڑا۔ جب مداری فضلو کو میرے سامنے پیش کیا گیا تو اس کی حالت خاصی قابل رحم نظر آتی تھی۔ وہ کسی مضروب چوہے کی مانند خوف زدہ نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ کوئی لمحہ جاتا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتا۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، کیا صورتحال ہے؟ مہمان تعاون کے لیے تیار ہے جناب۔ کیا اس نے اقبال جرم کر لیا ہے؟ جی ملک صاحب۔ میں نے سوالیہ نظروں سے فضلو کو گھورا۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب آپ مجھے اس ظالم حوالدار سے بچا لیں، میں آپ کو ایک ایک بات بتا دوں گا، اس نے تو مار مار کر مجھے ادھموا کر دیا ہے۔ اگر ملک صاحب کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں سرے سے ختم ہی کر دیتا، حوالدار نے گرج دار لہجے میں کہا، پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب آپ اس کا بیان نوٹ کر لیں، یہ اپنے کالے کرتوتوں کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آئندہ 1 گھنٹے میں فضلو نے جو انکشافات کیے وہ عبرت انگیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے تھے۔ وہ خبیث انسان ایک طویل عرصے سے اس مذموم دھندے میں ملوث تھا۔ دراصل وہ قادر خان نامی ایک شخص کا اعلی کار تھا۔ فضلو ننھے منھے معصوم بچوں کو شعبدے سکھانے کے بہانے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور کسی ویران جگہ پہنچ کر وہ پہلے سے تیار کردہ ایک مخصوص رومال سے بچوں کو بے ہوش کر کے اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچا دیتا تھا۔ ایک وقت میں وہ صرف ایک بچے کو ہی شکار کرتا تھا۔ شکار بچے کو شکاری قادر خان کے حوالے کر کے وہ کسی اور بچے کو ورغلانے دوسرے گاؤں کا رخ کرتا تھا۔ لوگ اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، البتہ بچوں کی وہ خصوصی توجہ کا مرکز تھا جو اس کی کرتب بازیوں اور شعبدہ گری سے متاثر ہو کر اس سے کچھ سیکھنے کی فرمائش کر ڈالتے تھے۔ جواباً فضلو مناسب موقع دیکھتے ہوئے کسی ایک منتخب بچے کو اپنی لچھے دار باتوں میں الجھا کر غائب کر دیتا۔ بیان کے دوران ہی اس سے مختلف سوالات بھی میں پوچھتا جا رہا تھا۔ ایک مرحلے پر میں نے استفسار کیا، تم اغوا شدہ بچے کو جس شخص کے حوالے کرتے ہو اس سے تمہارا رابطہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ خود ہی مجھ سے ملنے آتا ہے۔ وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ قادر خان جوہر آباد میں رہتا ہے۔ کیا تم کبھی جوہر آباد میں اس سے ملے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور پھر بولا، میں نے ایک مرتبہ بھی جوہر آباد میں اس سے ملاقات نہیں کی، وہ ہمیشہ خود ہی مجھ سے ملنے ڈیرے پر آتا ہے۔ یہ بات بھی قادر ہی نے مجھے بتائی تھی کہ وہ جوہر آباد میں رہتا ہے۔
کیا وہ کسی خاص وقت تم سے ملنے ڈیرے پر آتا ہے؟ وہ مہینے میں 2 مرتبہ میرے پاس آتا ہے، فضلو نے بتایا، اور ہر مرتبہ اتوار کی شام کو، یعنی ایک اتوار چھوڑ کر دوسرے اتوار کی شام کو۔ اس روز ہفتہ تھا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، اس کا مطلب ہے قادر خان کل شام تمہارے ڈیرے پر آئے گا؟ کل بھی اتوار ہے۔ وہ حساب لگاتے ہوئے بولا، ہاں، وہ کل شام ضرور آئے گا۔ پچھلے اتوار کی شام کو اس کا ناغہ تھا، اس سے پچھلے اتوار کی شام کو وہ آیا تھا، اور اس شام تم نے معصوم منصور کو اس کے حوالے کیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ منصور کی گمشدگی کو کم و بیش 15 روز گزر چکے تھے۔ فضلو نے میرے سوال کے جواب میں گردن جھکا دی۔ میں نے پوچھا، قادر خان کس طرح تم تک پہنچتا ہے؟ وہ ایک پرانی جیپ میں آتا ہے، اس نے بتایا۔ جیپ کو وہ ڈیرے سے کچھ فاصلے پر کھڑا کرتا ہے، اور یہ فاصلہ پیدل ہی چل کر مجھ تک پہنچتا ہے۔ فضلو، کیا تم جانتے ہو کہ قادر خان تم سے بچے حاصل کرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تم نے اس سے کبھی پوچھا نہیں؟ ایک مرتبہ پوچھا تھا، فضلو نے بتایا، مگر اس نے مجھے سختی سے جھڑک دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں۔ تم یہ کام کس لالچ میں کرتے ہو؟ وہ مجھے اس کام کا معاوضہ دیتا ہے۔ کتنا معاوضہ؟ 50 روپے فی بچہ۔ میں نے ایک غلیظ جانور سے اس کی ماں کا ناجائز رشتہ استوار کرنے کے بعد غصیلے لہجے میں کہا، فضلو، تم پر خدا کی مار، تم فضل الہی نہیں بلکہ قہر خدا بندی ہو۔ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے تم کسی معصوم بچے کو اس کے والدین سے چھین لیتے ہو۔ کیا ایسا کرتے ہوئے تمہارا دل نہیں کانپتا؟ اس زمانے میں 50 روپے اچھی خاصی رقم شمار ہوتی تھی، ایک عام مزدور کی ماہانہ آمدنی سمجھ لیں، مگر یہ رقم اس بچے کے پاؤں کا ناخن سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے، جسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے جدا کر دیا جائے۔ میرے سوال کے جواب میں فضلو نحیف سی آواز میں منمنایا، تھانے دار صاحب، آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ آپ مجھے ایک مرتبہ معاف کر کے دیکھیں، میں بالکل سیدھا ہو جاؤں گا۔ سیدھا تو تمہیں ہونا ہی پڑے گا، بردہ فروش کی ناجائز اولاد، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے ذرا ہم تمہاری ماں کے قسم اس قادر خان کو قابو کر لیں۔ تھانے میں آنے والے جرائم پیشہ لوگوں کو سبق سکھانا ہم بخوبی جانتے ہیں۔ یہاں جلیبی کی طرح آنے والے تیر کی طرح سیدھے ہو کر جاتے ہیں۔ مجھے پہلے ہی بہت مارا گیا ہے، فضلو گڑ گڑانے لگا۔ میرا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے اور کسی قسم کی سختی میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ تم ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہو، اس لیے اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ تمہاری گواہی سے ہم قادر خان کو بھی قانون کے شکنجے میں کس لیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کم سے کم سزا ہو۔ آخری جملہ میں نے محض اس کے اطمینان کے لیے کہا تھا، تاہم میرے دل میں اس کے لیے ذرا سا بھی رحم نہیں تھا۔ میں اسے قرار واقعی سزا دلوانے کے حق میں تھا۔ فی الحال اس کا اطمینان ہمارے لیے ضروری اور مفید تھا۔ باقی ماندہ پوچھ تاچھ میں فضلو نے منصور کے علاوہ جاوید احمد از مٹھا ٹوانا، آصف محمود از شاہ والا جنوبی اور منیر حسین از رنگ پور کے اغوا کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ یہ تمام بچے اس نے اپنی ولی نعمت قادر خان کے حوالے کیے تھے، جو انہیں باری باری اپنی پرانی جیپ میں لاد کر بقول فضلو جوہر آباد لے گیا تھا۔ قادر خان اغوا شدہ بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا، اس کا پتہ اسے گرفتار کرنے کے بعد ہی چلایا جا سکتا تھا۔ میں نے حوالدار مبارک علی کو ہدایت دی کہ فی الحال وہ فضلو کو حوالات میں بند کر دے اور اس کے ساتھ عام سلوک کرے۔ قادر خان کی گرفتاری کے بعد اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ اگلے روز میں نے اے ایس آئی جہاں زیب اور 2 ہوشیار قسم کے کانسٹیبلز کو ساتھ لیا اور موزہ جمالی کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہم اس وقت عوامی لباس میں تھے، تاہم اے ایس آئی کے پاس تھیلے میں آہنی زیور موجود تھا۔ میں اپنے سروس ریوالور سے پوری طرح مسلح تھا۔ دونوں کانسٹیبلز ہٹے کٹے اور لڑائی بھیڑائی کے ماہر اور دل دادا تھے۔ ہماری منزل مداری فضلو کا ٹھکانہ تھی اور وہاں قیام کر کے ہمیں قادر خان کا انتظار کرنا تھا۔ فضلو سے ہم نے قادر خان کا حلیہ اور اس کی جیپ کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تھی۔ اس شام قادر خان فضلو سے ملنے آنے والا تھا اور اسی موقع پر ہم اسے چھاپنے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے۔ دریائے جہلم کے کنارے جب ہم فضلو کے ڈیرے پر پہنچے تو دوپہر سپہر میں بدل چکی تھی۔ گویا ہمیں قادر خان کے انتظار میں زیادہ کوفت نہیں اٹھانی تھی۔ میں نے احتیاطاً دونوں کانسٹیبلز کو ڈیرے کے بیرونی جانب ریڈ الرٹ کر دیا تھا۔ جیسے ہی قادر خان فضلو کے ڈیرے کے بیرونی دروازے پر مخصوص دستک دیتا،
ASI अचानक दरवाजा खोलकर उसे गिरेबान से पकड़कर अंदर खींच लेता। इस दौरान में दोनों कांस्टेबल्स हमारी जानिब बड़ी सूरत से हरकत करते। ये एहतियात मैंने इसलिए मलहूज रखी थी कि अगर खुदा न खास्ता ASI कादिर खान को अंदर खींचने में नाकाम रहे तो इस सूरत में कादिर खान के फरार के इम्कानात को सिफर के बराबर बनाया जा सके। इस सूरत में वो दोनों कांस्टेबल्स उसे काबू कर लेते। मज़कूरा कांस्टेबल्स कबड्डी के नामवर खिलाड़ी थे। दरवाजे पर मखसूस दस्तक वाली बात मुझे फजलू से मालूम हुई थी। हमारी तैयारी में किसी चीज की कमी नहीं थी। जब सपहर शाम में बदलने लगी तो ASI जहांजेब ने दरवाजे के नजदीक ही निशिस्त संभाल ली। हथकड़ी भी पूरी तरह कादिर खान के हाथों में सजने के लिए तैयार थी। हम नूरपुर थल से घोड़ों पर सवार होकर मौजा जमाली तक पहुंचे थे और इस वक्त वो घोड़े फजलू के डेरे के अंदर एक जानिब बंधे हुए थे। उन खूंटों पर पहले फजलू का बंदर, कुत्ता और बकरी बनते होंगे। हमारे पास सिर्फ दो घोड़े थे, मैं और जहांजेब एक घोड़े पर, दोनों कांस्टेबल्स दूसरे घोड़े पर सवार होकर यहाँ पहुंचे थे। बिलाखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं और बैरूनी दरवाजे पर मखसूस दस्तक सुनाई दी। ASI ने दूसरी दस्तक पर एकदम दरवाजा खोल दिया। एक अजनबी चेहरे को अपने रूबरू देखकर कादिर खान पहले ठिठका, फिर बिदका, मगर उसे कोई अमली कदम उठाने का मौका न मिला। प्रोग्राम के मुताबिक ASI ने उसके गिरेबान में हाथ डाल दिया। अगले ही लम्हे वो डेरे के अंदरूनी हिस्से में जमीन पर पड़ा था। इसी दौरान दोनों मुस्तैद कांस्टेबल्स भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने बैरूनी दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। जब तक कादिर खान सूरत हाल को समझ पाता, मैं उसकी कलाइयों में हथकड़ी पहना चुका था। वो हक्का बक्का मेरी जानिब देखते हुए हकलाया, आप कौन लोग हैं?" वो मुतवहश नजरों से चारों जानिब देखने लगा। "किसको ढूंढ रहे हो, बद के बीज?" मैंने गरज कर कहा। "वो तुम्हारा भाई बंद फजलू आजकल हमारी मेजबानी का लुत्फ उठा रहा है। थोड़ी देर बाद तुम भी उसी मेहमान खाने में पहुंचने वाले हो।" "फजलू? मेहमान खाना?" उसने चेहरे पर मसनूई हैरत सजाते हुए कहा। "मैं किसी फजलू को नहीं जानता। आप लोग किसका जिक्र कर रहे हैं?" "लगता है इसकी याददाश्त चली गई है मलिक साहब," ASI ने कहा। "इसे यहाँ आकर बहुत गहरे सदमे से दो चार होना पड़ा है।" "वो आपने फिल्मों में याददाश्त खोने का सीन तो देखा होगा मलिक साहब?" एक लम्हे को रुक कर ASI ने पूछा। "आपको याद होगा किसी शख्स की याददाश्त वापस किस तरह आती है?" मैंने कहा, "सर में लगने वाली चोट के सबब।" "बिल्कुल बजा फरमाया आपने," ASI चहका। "इसके सर पर भी जब खालिस चमड़े के जूतों की छितरोल होगी ना, तो ये फजलू को फौरन पहचान लेगा।" वो सरासीमा नजरों से बारी बारी हम सबको देखने लगा। मैंने पहली ही निगाह में कादिर खान के तौर पर उसे शनाख्त कर लिया था। वो फजलू के बताए हुए हुलिये पर 16 आने फिट बैठता था। मैं दोनों कांस्टेबल्स की बेचैनी को नोट कर चुका था। उन्हें इस मार्के में हाथ पांव खोलने का मौका नहीं मिला था। मैंने उनकी तफरीह तबाह का इंतजाम करते हुए कादिर खान से पूछा, "कादिर खान, तुमने अपनी खटारा जीप कहाँ खड़ी की है?" उसने एक मर्तबा फिर एक्टिंग का सहारा लिया। "कादिर खान, खटारा जीप, ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं?" "मलिक साहब," ASI ने कहा, "इसकी याददाश्त तो वाकई गुम हो चुकी है।" मैंने कांस्टेबल्स को इशारा किया। "अभी थोड़ी देर पहले जहां जेब ने याददाश्त वापस लाने वाला फार्मूला बयान किया था, तुम लोग भूले तो नहीं?" "बिल्कुल नहीं मलिक साहब," वो आस्तीनें चढ़ाते हुए कुशां कुशां कादिर खान की जानिब बढ़े। "आप देखते जाएं, ये अपनी पिछली 7 नस्लों के हालात और आने वाली 7 नस्लों के वाकयात भी फर फर बयान करेगा।" मैंने मोहतात लहजे में कहा, "इसकी सिर्फ याददाश्त ही वापस लानी है। याददाश्त वाली मशीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप बेफिक्र हो जाएं," एक कांस्टेबल ने पुरजोश लहजे में कहा। "हम इसके साथ थोड़ी देर तक बस कबड्डी कबड्डी खेलेंगे।" फिर वो दोनों कादिर खान पर कबड्डी के मुख्तलिफ दाव आजमाने लगे। कादिर खान के हाथों में हथकड़ी की मौजूदगी ने उसे वैसे ही बेबस कर रखा था। उस पर बेदर्दी से की जाने वाली उठा पटक ने उसका इंजर पिंजर हिला कर रख दिया। थोड़ी ही देर में वो किसी केचवे की तरह एक जानिब पड़ा हाँप रहा था। किस्सा मुख्तसिर, कादिर खान की रहनुमाई में हम उसकी जीप तक पहुंचे। मैंने जीप की ड्राइविंग सीट संभाल ली। जहांजेब कादिर खान के साथ पिछली निशिस्त पर बैठ गया। दोनों कांस्टेबल्स ने घोड़े संभाल लिए और हमारा ये मुख्तसिर सा काफिला नूरपुर थल की जानिब रवाना हो गया। कादिर खान की जितनी खातिर तवाज़े हो चुकी थी, उसके पेश नज़र उसकी तरफ से किसी गड़बड़ का अंदेशा तो नहीं था। हम उसकी जामिया तलाशी पहले ही ले चुके थे। जीप को भी हमने अच्छी तरह चेक कर लिया था।
تاہم پھر بھی احتیاطاً میں نے اپنا ریوالور ASI جہاں زیب کو تھما دیا تھا تاکہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال میں اس سے کام لیا جا سکے۔ دونوں کانسٹیبل گھوڑوں پر سوار جیپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ میں نے ڈرائیونگ تقسیم سے پہلے ہی سیکھ لی تھی۔ اس وقت میں ایک ASI تھا اور جلندر کے ایک تھانے میں میری ڈیوٹی ہوتی تھی۔ اس تھانے کا انچارج میری کارکردگی سے بہت متاثر تھا اور اسی کے تعاون سے میں نے ڈرائیونگ سیکھی تھی۔ ہم بخیر و عافیت اپنے تھانے میں پہنچ گئے۔ میں نے قادر خان کو حوالدار کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس مردود کو علیحدہ کمرے میں رکھنا، یعنی حوالات کے دوسرے حصے میں۔ حوالات کے ایک حصے میں فضلو بند تھا۔ میں نے تاکیدی لہجے میں اضافہ کیا، پوری رات ان کی کڑی نگرانی ہونی چاہیے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے تو رہیں مگر انہیں ایک بھی بات کرنے کی اجازت نہ دینا۔ اگر یہ آپس میں کچھ بولنے کی کوشش کریں یا کوئی اشارہ وغیرہ دیں تو بے شک ان کی کھال ادھیڑ ڈالنا۔ میں نے دانستہ یہ نفسیاتی حربہ آزمایا تھا۔ اس سے میں قادر خان کے اعصاب کو درہم برہم کرنا چاہتا تھا تاکہ جب دوسری صبح میں اس سے پوچھ گچھ کروں تو وہ جھوٹ بولنے کی جرت نہ کر سکے۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب، فضلو تو ہم سے ہر قسم کا تعاون کر رہا ہے۔ یہ نیا پرندہ پتہ نہیں کس مزاج کا ہے۔ اس کے مزاج سے آگاہی کے لیے تمہارے پاس آدھی رات پڑی ہے۔ میں نے کہا، وہ تقریباً نصف شب کا وقت تھا۔ کیا کسی پرندے کی مزاج پرسی کے لیے یہ وقت کم ہے؟ حوالدار معنی خیز انداز میں مسکرایا اور بولا، نہیں جناب، یہ وقت میرے لیے کافی ہے۔ آپ بے فکر ہو کر اپنے کوارٹر میں جا سکتے ہیں۔ میں چاہتا تو اسی وقت قادر خان سے پوچھ تاچھ کر سکتا تھا مگر کچھ دیر تک اسے تھانے میں بند رکھنا اس کی نفسیات کی ہمواری کے لیے بہت ضروری تھا۔ وہ اعصاب شکن فضا میں کچھ وقت گزار لیتا تو اس کی مزاحمت کے امکانات کمزور سے کمزور ترین ہو جاتے۔ میں اپنے کوارٹر میں آ کر لیٹ گیا۔ مذکورہ کوارٹر تھانے سے ملحق تھا اور عقبی جانب واقع تھا۔ میں بستر پر لیٹا کافی دیر تک منصور، فضلو اور قادر خان کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر رات کے تیسرے پہر کسی وقت میری آنکھ لگ گئی۔ قادر خان میری توقعات سے زیادہ بودا ثابت ہوا تھا۔ میں دوسری صبح تھانے پہنچا تو وہ ہر نوعیت کے تعاون کے لیے تیار تھا۔ حوالدار نے اسے میرے کمرے میں حاضر کرنے کے بعد کہا، ملک صاحب، اس پرندے کا تو پوٹا بہت ہی چھوٹا ہے۔ اس نے مجھے زیادہ خدمت کا موقع نہیں دیا۔ ایک آدھ ڈش نے ہی اس کا پوٹا تر کر دیا ہے۔ قادر خان نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، اگر آپ مجھے سلطانی گواہ بنا لیں تو میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اوئے بدبخت، میں نے اسے دبکا مارا۔ سلطانی گواہ تو سلطانوں کے زمانے میں ہوتے تھے۔ آج کل وعدہ معاف گواہ ہوتے ہیں۔ اور تم یہ کون سی شرط لگا رہے ہو؟ تمہیں تو مجھ سے کوئی وعدہ لیے بغیر بھی ہر بات کھول کر بتانی ہوگی، ورنہ فضلو کی گواہی تمہیں ایک طویل عرصے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دے گی۔ وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے قدرے مصلحت کے آمیز انداز میں کہا، قادر خان، تم سے حاصل شدہ معلومات اور تمہارا تعاون اگر میرے لیے کسی بھی طور پر مفید ثابت ہوا تو میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے بارے میں سوچوں گا ضرور۔ بڑی مہربانی جناب کی، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ قادر نے اس روز جو جو انکشافات کیے، میں اس میں سے غیر متعلقہ باتوں کو حذف کر کے خلاصہ سوال و جواب کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں نے قادر خان سے پوچھا، تم فضل و مداری سے ناسمجھ اور معصوم بچوں کو حاصل کر کے ان سے کیا کام لیتے ہو؟ میں انہیں حق نواز کے بندوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ حق نواز کون ہے؟ خوشاب شہر کا ایک با اثر شخص ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تم جوہر آباد کے رہنے والے ہو۔ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، جوہر آباد تو پوری تحصیل ہے، تم جوہر آباد میں کس جگہ رہتے ہو؟ سرفراز کالونی میں۔ حق نواز سے تمہارا رابطہ کس طرح ہوتا ہے؟ ہم کبھی بالمشافہ نہیں ملے، قادر خان نے بتایا۔ حق نواز کے بندوں ہی سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ پھر تو تم حق نواز کے پتے سے بھی واقف نہیں ہوگے؟ جی ہاں، میں واقعی اس کے ٹھکانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، قادر خان نے جواب دیا۔ تم فضلو سے 50 روپے میں بچہ حاصل کرتے ہو؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، آگے اسے کتنے میں فروخت کرتے ہو؟ وہ بولا، حق نواز کے بندے مجھے فی بچہ 100 روپیہ دیتے ہیں، یعنی تم 100% منافع کماتے ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے سوال کیا، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میرے 2 بچے ہیں۔ ان کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے جواب دینے کے بجائے ندامت سے نظر جھکا لی۔ میں نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، اوئے مکروہ شخص،
दूसरों के बच्चों की खरीदो फरोख्त करते हुए कभी तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया? कल कला उनके साथ भी ऐसा ही कोई इंदोनाक वाकया पेश आ सकता है। तुमने कभी इस हवाले से सोचा? मारे शर्मिंदगी के वो जमीन में गड़ा जा रहा था। मैंने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है हक नवाज उन बच्चों का क्या करता है? जी, मैंने इस बारे में उड़ती उड़ती सुनी है। वो गर्दन उठाते हुए बोला, एक मर्तबा बच्चों के लेन देन के मौके पर हक नवाज के एक बंदे के मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल गई थी कि मैं मामलात की तह तक पहुंच गया। मामलात की तह में तुमने क्या पाया? मेरी मालूमात के मुताबिक हक नवाज किसी बेगार कैंप की पुश्त पनाही करता है, कादिर खान ने बताया। मैं चौंक उठा। बेगार कैंप? जी हाँ, वो पुरयकीन लहजे में बोला, जहाँ कम उम्र बच्चों से जबरी मुशक्कत करवाई जाती है। मैंने ऐसे कैंपों के बारे में सुन रखा था। अमूमन इस किस्म के कैंप इलाका गैर में पाए जाते थे, जहाँ कानून की रसाई मुमकिन नहीं होती। अगवाशुदा कम उम्र बच्चों को ऐसे कैंपों में पहुंचा दिया जाता था और मामूली खुराक मुहैया करके उनसे जान तोड़ बेगार ली जाती थी। अगर कोई बच्चा या लड़का वहां से फरार होने की कोशिश करता, तो उसकी टांग तोड़कर उसे अपाहिज बना दिया जाता। बगावत करने वालों और दंगा फसाद करने वालों के साथ भी इंतहाई जालिमाना सलूक किया जाता। मैंने कादिर खान से इस्तफसार किया, क्या तुम जानते हो कि जिस बेगार कैंप की पुश्त पनाही हक नवाज करता है वो कहाँ वाक़या है? इसी जिले में जनाब। उसका जवाब मेरे लिए हैरान कुन था। मैंने पूछा, यानी खुशाब में? उसने असबात में सर हिला दिया। मैंने कहा, जिला खुशाब में किस जगह? वादी सोन से काफी आगे, कादिर खान ने बड़ी रसान से जवाब दिया। कोहिस्तान नमक के पहाड़ों में एक खुफिया मुकाम पर। क्या तुम भी उस बेगार कैंप का नज़ारा कर चुके हो? उसने नफी में जवाब दिया। मैंने पूछा, फिर तुम इतने वसूख से ये सब कुछ किस तरह बता रहे हो? मैंने अपने तौर पर मालूमात हासिल की हैं, उसने बताया। फिर हक नवाज के एक बंदे से मेरी खासी बेतकल्लुफी भी हो गई है। वो उस बेगार कैंप में एक दो मर्तबा जा चुका है। उसी की जबानी मुझे बहुत सी बातें पता चली हैं। तुम उस बेगार कैंप के बारे में और क्या जानते हो? कादिर खान पूरी तरह ताउन कर रहा था। बोला, वहां के निगरान का नाम मुराद अली है। वो एक आंख वाले जिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो एक आंख से महरूम है और बेइंतहा जालिम व जाबिर है। उसकी जिस आंख का चिराग गुल है, उस पर वो चमड़े की एक पट्टी बांधे रहता है। न्याज अली के मुताबिक वो खबीस शख्स एक आंख की मदद से दो आंखें रखने वालों से ज्यादा तेज देख सकता है। उसके मददगार इसके अलावा हैं। ये न्याज अली कौन है? मैंने पूछा। हक नवाज का वही बंदा जो मुझसे खासा फ्री हो चुका है। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने पूछा, कादिर खान, तुम न्याज अली के पते ठिकाने से तो वाकिफ होगे ना? नहीं जनाब, इस सिलसिले में मैं माजरत चाहता हूँ। वो माजूरी से बोला, न्याज अली बहुत ढीठ आदमी है। इतनी ज्यादा बेतकल्लुफी के बावजूद भी इस बारे में कभी उसकी जबान नहीं फिसली। हक नवाज तक पहुंचने के सिलसिले में तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? मुझे अफसोस है, मैं इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकूंगा। हक नवाज बहुत काया शख्स है, अपने हाथ हमेशा साफ रखता है। कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, बेगार कैंप से उसका ताल्लुक साबित नहीं किया जा सकता। खुशाब शहर में वो एक बाअसर और बाइज्जत आदमी समझा जाता है। कोई उस पर हाथ डालने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और इसकी एक ठोस वजह भी है। कादिर खान ने मुझे हक नवाज के बारे में जो कुछ बताया, उसका जिक्र यहाँ मुनासिब नहीं होगा। बस आप ये समझ लें कि हक नवाज बहुत बाअसर और ताकतवर आदमी था। बज़ाहिर वो एक मुअज़्ज़िज़ शहरी था। मैंने कादिर खान से कहा, एक बात कान खोल कर सुन लो कादिर खान। वो पूरी तरह मेरी जानिब मुतवज्जा हो गया। मैंने निहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, अगर आगे चलकर किसी मरहले पर यह साबित हुआ कि तुमने मुझे किसी गलत राह पर डालने के लिए दरोग गोई से काम लिया है, तो मैं तुम्हारा हशर इबरतनाक कर दूंगा। वो बोला, अगर मैं आपसे झूठ बोलूं तो मेरी गर्दन और आपकी तलवार। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने मजीद कहा, एक बात आप भी जहन में रखें थानेदार साहब, इन सारी मालूमात को साबित करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। अलबत्ता मैं हर किस्म की कसम खाने को तैयार हूँ कि जो कुछ मैं जानता हूँ उसे आप तक पहुँचाने में मैंने किसी तरह का घपला नहीं किया। बाकी आप खुद समझदार हैं। कादिर खान की बात में वजन था। मैंने कहा, तुम अपनी मालूमात की रोशनी में मुझे इस मुकाम का महल्ले वकू बताओ जहां ये बेगार कैंप पाया जाता है। उसने 2 मिनट के लिए आंखें बंद की, फिर जो कुछ उसे मालूम था वो उसने मेरे सामने बयान कर दिया। यहाँ उस तफसील का जिक्र भी जरूरी नहीं। अपनी बात खत्म करने के बाद कादिर खान ने पूछा, अब तो आप मुझे वादा माफ गवाह बना लेंगे ना थानेदार साहब?
میں نے کہا اگر کسی مرحلے پر تمہاری گواہی کی ضرورت پڑی تو میں اس سلسلے میں ضرور سوچوں گا، فی الحال تو میرا سارا دھیان حق نواز پر لگا ہے۔ اس کے بعد میرے اشارے پر حوالدار قادر خان کو واپس حوالات میں لے گیا۔ اب تک کی حاصل شدہ معلومات کے مطابق یہ کیس خاصی اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ میں اپنے سینئر افسران کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بڑا عملی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حق نواز جیسے صاحب اختیار شخص پر ہاتھ ڈالنے کے لیے بڑی مضبوط پلاننگ کی ضرورت تھی۔ اگلے روز میں نے براہ راست ایس پی علاقے سے ملنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ اب اس سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ قادر خان نے اس بیگار کیمپ کا جغرافیہ بیان کرتے ہوئے کوہستان نمک کے دشوار گزار پہاڑوں کا ذکر کیا تھا جو وادی سون سے آگے واقع تھے۔ جن سامعین نے وادی سون کا صرف تذکرہ سنا ہے ان کی معلومات کے لیے میں یہاں چند باتیں بتاتا چلوں۔ 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب پاکستان کا سب سے زیادہ زرخیز اور گنجان آبادی والا صوبہ ہے۔ شمال وسطی پنجاب میں واقع وادی سون کی اپنی ایک تاریخی اہمیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسانی ارتقاء کے چند مراحل کا آغاز اسی وادی سے ہوا تھا۔ وادی سون کا فطری حسن کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اس خطے کے دھدر اور اچالی نامی 2 گاؤں کے درمیان کوہستان نمک کے اونچے نیچے سنگلاخ پہاڑوں کی آغوش میں آنکھوں کو خیرہ اور ذہنوں کو مبہوت کر دینے والے دل فریب نظارے کی حامل 3 خوبصورت قدرتی جھیلیں اچالی کھبے کی جھلر واقع ہیں۔ اب یہ پورا علاقہ بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے۔ 1966 میں اس قدرتی آبگاہ کو جنگلی حیات کے لیے محفوظ قرار دیا گیا تھا۔ تب سے یہ آبگاہ اچالی کمپلیکس کے نام سے موسوم ہے۔ سائبیریا کے برف زاروں سے ہجرت کر کے آنے والے متعدد اقسام کے دلکش و خوشنما پرندے قازقستان پر سے پرواز کرتے ہوئے براستہ افغانستان اور ایران، پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور دریائے سندھ کے متوازی اڑتے ہوئے اچالی کمپلیکس کے علاقے میں پھیل جاتے ہیں۔ موسم سرما میں شمال سے ہجرت کر کے گرم علاقوں کی طرف آنے والے پرندوں کا یہ انٹرنیشنل ٹریک انڈس فلائی وے مائیگریٹری روٹ نمبر 4 یا گرین روٹ کہلاتا ہے۔ اسی جنت نظیر علاقے کے اس پار مجھے ایک مہم درپیش تھی جس کے لیے بھرپور ذہنی اور جسمانی تیاریوں کی ضرورت تھی۔ بیگار کیمپ پر یلغار کے لیے میں نے الگ صبح کا وقت مقرر کیا تھا۔ اس وقت میں لگ بھگ 4 درجن افراد کی کمان سنبھالے ہوئے تھا۔ یہ سب جوان انتہائی تربیت یافتہ اور جدید اسلحے اس وقت کے حساب سے اس سے لیس تھے۔ ایس پی صاحب سے ملاقات خاصی سود مند ثابت ہوئی تھی اور یہ مسلح جوان انہوں نے ہی مجھے فراہم کیے تھے۔ اسی ٹیم میں اے ایس آئی جہاں زیب کے علاوہ میرے تھانے کے چند اہلکار بھی شامل تھے۔ وہ ماہ جون کے اختتامی ایام تھے۔ اس حوالے سے صبح کا وقت ریڈ کے لیے انتہائی مناسب تھا۔ موسم گرما میں رات بھر کی گرمی کے ستائے ہوئے انسان اس وقت گہری نیند کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ سوائے نمازی افراد کے اور انسان نما شیطان کے اس اڈے پر کسی نمازی کی موجودگی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ایس پی سے ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ میرے ذہن پر نقش تھا۔ ہمارے درمیان کم و بیش 1 گھنٹے تک اسی گھمبیر مسئلے پر بات چیت ہوتی رہی تھی۔ میری تمام کتھا سننے کے بعد ایس پی صاحب کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ پھر چند لمحوں کے بعد انہوں نے سنجیدہ لہجے میں بولنا شروع کیا۔ صفدر حیات، اس وقت ہمارے درمیان اور کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ براہ راست مجھی سے مخاطب تھے۔ حق نواز کے بارے میں مجھے بھی کچھ پر اسرار اطلاعات ملتی رہتی ہیں، مگر یہ شخص اس قدر ہوشیار ہے کہ بہت ہاتھ پاؤں بچا کر کام کرتا ہے۔ مجھے ابھی تک اس پر ہاتھ ڈالنے کا موقع نہیں ملا۔ سر، کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ حق نواز بڑا مضبوط سیاسی اثر و رسوخ رکھتا ہے؟ میں نے ایک امکان کا اظہار کیا۔ ایس پی صاحب نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولے قطعاً نہیں صفدر حیات، میں اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کسی کے اثر و رسوخ کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اس سلسلے میں مجھے آئی جی صاحب کا تعاون بھی حاصل ہے۔ تم جن خطوط پر سوچ رہے ہو ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر کیا بات ہے سر؟ میری تسلی نہیں ہوئی تھی۔ ایس پی صاحب بڑی رسان سے بولے صفدر حیات، بات دراصل یہ ہے کہ حق نواز جیسے لوگوں پر کچا ہاتھ ڈالنا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ میں سوچ سمجھ کر کسی خاص موقع پر رنگے ہاتھوں اسے ناپنا چاہتا ہوں اور اب یہ موقع آ گیا ہے سر۔ وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے، حق نواز کے بارے میں پہلے بھی مطمئن نہیں تھا، تاہم اس بات کی مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اس قسم کے مذموم کام میں ملوث ہوگا۔ اب اس کی سرکوبی بہت ضروری ہو گئی ہے۔
میں نے کہا سر اس وقت ہم حق نواز پر پکا ہاتھ ڈالنے کی پوزیشن میں ہیں۔ وہ کس طرح؟ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ وہ اس طرح سر کہ ہمارے پاس اس کے خلاف دو مضبوط گواہ ہیں، میں نے پرجوش لہجے میں کہا، مداری فضلو اور مڈل مین قادر خان۔ یہ دونوں نامراد میرے تھانے کی حوالات میں ہیں۔ ایس پی صاحب نے گمبھیر لہجے میں کہا، بے شک یہ دونوں افراد بہت اہم ہیں مگر سرے دست ہم انہیں حق نواز کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے۔ فضلو مداری کی گواہی سے ہم قادر خان کو سزا تو دلوا سکتے ہیں، لیکن قادر خان کی گواہی حق نواز کے خلاف کسی بھی طور پر مؤثر نہیں ہوگی۔ حق نواز قادر خان سے اپنے کسی بھی قسم کے تعلق سے انکار کر دے گا۔ تم نے بتایا ہے کہ قادر خان آج تک براہ راست حق نواز سے نہیں ملا۔ اس زاویے سے اگر حق نواز کو چھیڑا گیا تو وہ ہوشیار ہو جائے گا۔ ہم محض ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں کر پائیں گے۔ تو پھر کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں؟ میں نے کہا۔ ایس پی صاحب نے کہا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں حق نواز کو گھیرنے کی تیاری میں مصروف رہتے ہوئے مناسب موقع کا انتظار کرنا ہوگا۔ کیسا مناسب موقع سر؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ بولے، میرے علم میں یہ بات ہے کہ حق نواز اکثر و بیشتر سون وادی کی طرف جاتا رہتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ وہاں کس مقصد سے جاتا ہے۔ تم نے جو تازہ ترین صورتحال بتائی ہے اس کے پیش نظر تو یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے بیگار کیمپ ہی جاتا ہوگا۔ میں آج ہی حق نواز پر نگرانی سخت کر دیتا ہوں۔ وہ جب بھی وادی سون کا رخ کرے گا ہم پوری تیاری کے ساتھ اس کے تعاقب میں جائیں گے۔ اگر وہ واقعی کوئی بیگار کیمپ چلا رہا ہے تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کا اس سے زیادہ مناسب موقع اور کوئی نہیں۔ آپ بجا فرما رہے ہیں سر، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن اس انتظار میں جانے کتنا وقت لگ جائے اور اس دوران میں معصوم منصور عالم، اسے کچھ نہیں ہوگا صفدر حیات۔ ایس پی صاحب نے تشفی آمیز لہجے میں کہا، اگر واقعتاً وہ اس بیگار کیمپ میں پہنچا دیا گیا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس سے زبردستی بیگار لی جا رہی ہوگی۔ اس کی جان کو قطعاً کوئی خطرہ نہیں۔ تم اس سلسلے میں پریشان نہ ہو، معصوم منصور وہاں اکیلا نہیں ہوگا۔ ایس پی صاحب کی بات دل کو لگتی تھی۔ مجھے تسلی ہو گئی کہ فی الحال منصور وہاں محفوظ ہوگا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، سر آپ سے ایک درخواست ہے۔ ہاں ہاں بولو۔ سر اس مشن میں مجھے آپ کا بھرپور تعاون درکار ہے، لیکن میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا۔ لیکن کیا صفدر حیات؟ سر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مہم کے سلسلے میں میری پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ کریں۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، میں اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لے رہا ہوں۔ وہ بولے، صفدر حیات میں تمہاری کارکردگی سے بے خبر نہیں۔ تم اس ضلع میں ابھی نئے ہو مگر جھنگ اور سرگودا کے اضلاع میں تم نے جو کارنامے انجام دیے ہیں میں ان سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ تم ایک باصلاحیت اور انتہائی ذمہ دار پولیس آفیسر ہو۔ میں تم پر مکمل بھروسہ کرتا ہوں۔ بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کسی سینئر افسر کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مجھے از حد مسرت کا احساس ہوا۔ میں نے کہا، سر میں اس مہم کو اپنی نگرانی میں سر کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا تمہارا مقصد۔ تھینک یو سر۔ انہوں نے کہا، میں کل ہی آئی جی صاحب سے اس سلسلے میں خصوصی ملاقات کرتا ہوں، پھر جیسے ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ حق نواز وادی سون کی طرف گیا ہے ہم اپنے تجربہ کار لوگوں سے اس کا تعاقب کروائیں گے۔ اس طرح ہمیں اس بیگار کیمپ تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ تمہیں اس مارکے کے لیے جتنی کمک چاہیے وہ میں مہیا کر دوں گا۔ تمہاری ہی کمان میں یہ مشن پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ بولو اور کیا چاہتے ہو؟ بس سر، میں نے ممنونیت آمیز لہجے میں کہا، آپ کے تعاون کا پیشگی شکریہ۔ میں آپ کے اعتماد پر پورا اتر کر دکھاؤں گا۔ اس ملاقات کے 10 دن کے بعد مجھے پتا چلا کہ حق نواز اپنے بیگار کیمپ پہنچ رہا ہے۔ اس دوران میں ایس پی صاحب سے مسلسل رابطے میں تھا اور ہم نے ہر قسم کی تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ ایس پی صاحب نے 3 درجن سے زیادہ تربیت یافتہ جوانوں کی ٹیم میرے حوالے کر دی تھی اور انہیں پابند کر دیا تھا کہ وہ ہر حال میں میرے حکم کی تعمیل کریں گے۔ ہم ایک سرکاری ٹرک میں شہر خوشاب سے روانہ ہوئے تھے، پھر کنڈ اور نوشہرہ سے ہوتے ہوئے ہم وادی سون پہنچے تھے۔ اس کے آگے کا سفر خاصا دشوار گزار اور صبر آزما تھا۔ ہم نے وقت کا حساب پہلے ہی لگا رکھا تھا۔ جس وقت ہم اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچے، رات پوری طرح اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ ہم نے اس بات کی تصدیق بھی کر لی تھی کہ اس رات حق نواز وہاں موجود تھا۔ اس سلسلے میں کبیر احمد نے ہماری بہت مدد کی تھی۔ وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھا۔
کبیر احمد وادی سون کے علاقے موہریاں والا کا رہنے والا تھا اور پولیس کے لیے مخبری کا کام کرتا تھا۔ وہ اس پورے علاقے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ کبیر احمد کی مدد سے میں نے یہ بات بھی معلوم کر لی تھی کہ اس بیگار کیمپ میں اس وقت حق نواز کیمپ کے نگران یک چشم شیطان صفت مراد علی کے علاوہ درجن بھر مسلح افراد موجود تھے، جو بچوں کو کنٹرول کرنے اور ان سے بیگار لینے میں مراد علی کی مدد کرتے تھے۔ میں نے صبح اس کیمپ پر دھاوا بولنے کا پروگرام بنایا تھا، اور اس کی دو خاص وجوہات تھیں۔ ایک تو وہی وجہ تھی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یعنی شدید گرمی کے موسم میں صبح کے وقت بہت گہری نیند آتی ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ مجھے پتا چلا تھا حق نواز شہر سے اپنے ساتھ دو عورتیں بھی لایا تھا، جو یقیناً اس کے لیے اور ایک آنکھ والے جن مراد کے لیے تھیں۔ جرائم پیشہ ور افراد میں اکثریت عیاش بھی ہوتی ہے، اور عیاشی کے دو بڑے ذرائع بین الاقوامی طور پر رائج ہیں، یعنی عورت اور شراب۔ آپ اسے شراب اور شباب بھی کہہ سکتے ہیں۔ مجھے قوی امید تھی جب ہم حق نواز اور مراد علی کی گردن ناپنے پہنچیں گے تو وہ ہمیں شراب اور شباب کے نشے میں مدہوش ملیں گے۔ علاوہ ازیں ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ اگر دن کے وقت اس بیگار کیمپ پر چڑھائی کی جاتی تو دوسری جانب سے شدید مزاحمت کے امکانات تھے۔ وہاں کے رکھوالے ننھے منھے بچوں کو گن پوائنٹ پر رکھ کر ہمیں کمزور بھی بنا سکتے تھے۔ ہمارا پڑاؤ بیگار کیمپ سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ ہم وہاں سے کیمپ کو اور کیمپ والے ہمیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ دراصل یہ تمام علاقہ اونچے نیچے سنگلاخ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، اور بہت سے پوشیدہ مقامات قدرتی طور پر وہاں موجود تھے۔ ادھر سپیدہ سحر نمودار ہوا، ادھر ہم نے کیمپ پر یلغار کر دی۔ وہ کوئی باقاعدہ تعمیر شدہ کیمپ نہیں تھا۔ پہاڑی کٹاؤ سے ایک وسیع علاقہ الگ تھلگ ہو گیا تھا۔ کیمپ کے داخلی راستے میں دو مسلح پہرے داروں سے ہمارا سامنا ہوا، جنہیں ہم نے بآسانی قابو کر لیا۔ وہ ایک چٹان پر بیٹھے اونگ رہے تھے، اس لیے کوئی مزاحمت نہ کر سکے۔ میں نے اپنی پلاننگ کے مطابق 10 افراد پر مشتمل 5 ٹولیاں بنا لی تھیں۔ میری ٹولی میں اے ایس آئی جہاں زیب کے علاوہ ایس پی صاحب کے مہیا کردہ 8 مسلح افراد تھے۔ میں نے ہر ٹولی کو اس کے حصے کا کام اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ بیگار کیمپ میں ایک جانب 2 کمرے بنے ہوئے تھے، میں سیدھا اسی جانب بڑھ گیا۔ میرے اندازے کے مطابق حق نواز اور مراد علی کو اسی طرف ہونا چاہیے تھا۔ وہ دونوں نیچی چھت والے کمرے تھے اور بس نام ہی کے کمرے تھے۔ یوں سمجھیں کہ بس پردے کا انتظام تھا، ورنہ ان میں باقاعدہ کمروں والی کوئی بات نہیں تھی۔ دروازوں سے آری وہ دونوں کمرے خاموش تھے۔ ان کے اندر گہری تاریکی کا راج تھا۔ میں نے دائیں بائیں نگاہ گھما کر دیکھا۔ دور مجھے ایک چھت دار وسیع و عریض ہال نظر آیا، جس کی صرف دیواریں تھیں، اور وہ سامنے سے بالکل کھلا تھا۔ اس برآمدے نما حال میں لاتعداد بچے بے ترتیب پڑے سو رہے تھے، گویا وہ اغوا شدہ بچوں کا بیڈ روم تھا۔ اسی وقت میں نے 2 ٹولیوں کو اس حال کی جانب بڑھتے دیکھا تو مطمئن ہو گیا۔ مجھے اپنے کان کے نزدیک اے ایس آئی جہاں زیب کی سرگوشی سنائی دی۔ ملک صاحب، کیا ارادہ ہے؟ اندر داخل ہوا جائے؟ ارادہ خاصا نیک ہے جہاں زیب، میں نے بھی سرگوشی ہی میں جواب دیا۔ اب یہاں کوئی دروازہ تو ہے نہیں جس پر دستک دے کر اپنا اخلاقی فرض پورا کیا جائے۔ ہمارے پاس سرچ وارنٹ موجود ہیں۔ اے ایس آئی نے کہا، یہاں کے چپے چپے کی تلاشی کا ہمیں حق حاصل ہے۔ شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ایس پی صاحب نے ہمارے لیے سرچ وارنٹ کا انتظام بھی کر دیا تھا، اور ہمیں دیگر ہر قسم کے اختیارات بھی تفویض کیے تھے۔ جو لوگ پنجاب کے جغرافیے سے واقف نہیں ہیں، ان کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ ہماری تمام کارروائیاں ضلع خوشاب ہی کے اندر تھیں۔ وادی سون ضلع خوشاب کی ضلعی سرحد پر واقع علاقہ ہے۔ یہاں ضلع خوشاب ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے شمال میں ضلع چکوال اور بائیں جانب مغرب میں ضلع میاں والی واقع ہیں۔ آج کل کی تقسیم کے مطابق خوشاب، بھکر، میاں والی اور سرگودا چاروں اضلاع سرگودا ڈویژن میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نورپور تھل، جوہر آباد اور خوشاب ضلع خوشاب کی 3 تحصیلیں شمار ہوتی ہیں۔ ہم آپس میں یہ سرگوشیاں کر ہی رہے تھے کہ تھوڑے فاصلے پر سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ میں نے گردن اٹھا کر اس جانب دیکھا۔ اگرچہ ابھی تک پوری طرح اجالا نہیں پھیلا تھا، تاہم مجھے فائرنگ کی آواز کی طرح کچھ ملگجی سی سرگرمی نظر آئی۔ شاید کسی ٹولی کا پہرے داروں سے ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ اسی وقت ایک کمرے کے اندر سے کوئی بڑبڑایا، کون حرامی فائر کر رہا ہے؟ آواز میں واضح طور پر نشے کی لڑکھڑاہٹ اور نیند کا خمار محسوس کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اشارے سے مسلح جوانوں کو ایک جانب ہٹنے کی ہدایت کی
اور اے ایس آئی سے کہا کہ وہ ہر 4 افراد کو ہر ایک کمرے کے داخلی راستے پر مستعد کر دے، یعنی وہ داخلی راستے کے پاس دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جائیں، اور جیسے ہی کمرہ نما اس جھونپڑے سے کوئی باہر نکلے اسے بے بس کر کے گرفتار کر لیں۔ میں ذرا اس طرف جا رہا ہوں۔ میری ہدایات بغور سننے کے بعد اے ایس آئی نے پوچھا، آپ کے ذہن میں کوئی خاص آئیڈیا ہے؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا، فائرنگ کا آئیڈیا۔ فائرنگ کا آئیڈیا؟ اس نے تعجب سے دہرایا۔ میں نے کہا، میں ان کمروں کی عقبی سمت میں پہنچ کر ہوائی فائرنگ کروں گا۔ کمروں میں موجود دونوں مردود بوکھلا کر صورتحال جاننے کے لیے باہر نکلیں گے، بس اسی وقت انہیں قابو کر لیا جائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اندر ان کی موجودگی تو ثابت ہو ہی چکی ہے۔ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، اے ایس آئی نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ آپ بے فکر ہو کر اس طرف جا سکتے ہیں۔ اس نے کمروں کی عقبی جانب اشارہ کیا۔ میں نے مطلوبہ مقام پر پہنچ کر پے در پے ہوائی فائر کیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک کمرے کے اندر سے نسوانی چیخ بلند ہوئی، پھر دوسرے کمرے سے بھی افراتفری کی آوازیں آنے لگیں۔ میں لپک کر کمروں کے سامنے والے رخ پر ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ کچھ ہو گیا جس کے لیے میں نے یہ چال چلی تھی۔ دونوں کمروں کے داخلی دروازے پر 2 افراد نمودار ہوئے۔ مجھے پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ ان میں سے ایک یک چشم شیطان مراد علی تھا۔ اس وقت اس کے گل چراغ پر سے چمڑے کی پٹی ہٹی ہوئی تھی۔ دوسرا شخص بلا شبہ حق نواز تھا۔ میں نے اپنی یادداشت میں محفوظ اس کے حلیے کے ساتھ ساتھ اس کی کنگ سائز توند کے سبب ہی اسے فوراً شناخت کر لیا تھا۔ اے ایس آئی نے میری ہدایات کے مطابق پلک جھپکتے میں مسلح جوانوں کی مدد سے ان دونوں ڈشکروں کو حراست میں لے لیا۔ اسی وقت بیگار کیمپ کے دور افتادہ حصے سے پھر فائرنگ کی آواز ابھری۔ اس کے ساتھ ہی ہڑبڑا کر بیدار ہونے والے بچوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ حق نواز نے غصیلے لہجے میں پوچھا، تم کون ہو اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہماری وردیوں سے سمجھ تو گیا تھا کہ معاملہ خاصا سنگین ہے، تاہم اسے اپنے تعلقات کا زام تھا۔ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، تم جیسے پولیس والے میرے موزوں میں بھرے رہتے ہیں۔ ہم پر ہاتھ ڈال کر تم لوگوں نے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ کیا پولیس آئی ہے؟ ایک عورت نے کمرے کے اندر سے تشویشناک لہجے میں کہا، پھر ہچکچاتے ہوئے باہر جھانکا۔ اس دوران میں دوسری عورت بھی کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ اے ایس آئی نے ان پیشہ ور عورتوں کے ہاتھوں میں بھی ہتھ کڑی پہنا دی۔ حق نواز اور مراد بدستور ہمیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے، مگر مجھے ان کی گیدڑ بھبکیوں کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ میں ان گرفتار شدگان چاروں کو لے کر اے ایس آئی کی تحویل میں دے کر اس جانب بڑھ گیا جہاں بچوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ اب اتنا اجالا پھیل چکا تھا کہ بیگار کیمپ کا منظر واضح ہو گیا تھا۔ میں نے بآواز بلند ان تمام بچوں کو خاموش ہونے کی ہدایت کی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کی تعداد 150-200 کے قریب تھی۔ وہ خاموش ہوئے تو میں نے کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بچوں، ہم پولیس والے ہیں اور آپ لوگوں کو رہا کروانے آئے ہیں۔ بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے دیکھا ان میں 8 سال سے لے کر 15 سال تک کی عمر کے بچے اور لڑکے شامل تھے۔ وہ جوش و خروش سے ہمارے حق میں نعرے لگانے لگے، پولیس زندہ باد، پولیس زندہ باد۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش ہونے کو کہا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں تلقین کی، کسی قسم کی افراتفری مچانے کی ضرورت نہیں بچو۔ اس وقت تم پولیس کی حفاظت میں ہو اور ہم حفاظت تم لوگوں کو تمہارے گھروں تک پہنچائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ ضروری کام کرنے ہیں۔ اب تم خاموش ہو کر ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ پھر میں نے 2 مسلح ٹولیوں کو بچوں کی حفاظت پر مامور کر دیا اور خود اس جانب بڑھ گیا جدھر سے فائرنگ کی آواز آئی تھی۔ وہاں پہنچ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہمارے مسلح جوانوں نے وہاں کے تمام پہرے داروں کو حراست میں لے لیا تھا۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی ایک افسوسناک خبر سے بھی واسطہ پڑا۔ مسلح پہرے داروں کو قابو کرتے ہوئے پولیس کے 2 جوان شدید زخمی اور ایک جاں بحق ہو گیا تھا۔ ہمارے لیے یہ ایک ایسا نقصان تھا جس کی تلافی ممکن نہیں تھی۔ اگلے 2 گھنٹوں کے اندر ہم نے تمام کارروائی مکمل کر لی۔ حق نواز کی نگرانی میں چلایا جانے والا وہ بیگار کیمپ دراصل ایک مشقت گاہ تھا۔ وہاں پر بے بس اور لاچار بچوں سے پتھر توڑوائے جاتے تھے، پہاڑی چٹانوں کو ہتھوڑوں کی مدد سے توڑ توڑ کر روڑی میں تبدیل کیا جاتا تھا۔ کیمپ کے اندر ہی روڑی کے کئی انبار لگے ہوئے تھے جو ننھے منھے ہاتھوں پر ظلم ڈھا کر وجود میں لائے گئے تھے۔ حق نواز نے مختلف سڑکوں کی تعمیر کے سلسلے میں اپنے بہنوئی کی مدد سے روڑی سپلائی کرنے کے ٹھیکے لے رکھے تھے، اور اس بیگار کیمپ میں وہ اغوا شدہ بچوں سے پتھر کٹواتا تھا۔ یہ ایک ایسا انسانیت سوز سلوک تھا جس کے لیے وہ کڑی سے کڑی سزا کا مستحق تھا۔ موقع کی ضروری کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد
ہم نے سب سے پہلے بچوں کو خوشاب پہنچانے کا انتظام کیا۔ وہ کل 180 بچے تھے، جن میں منصور عالم کے علاوہ جاوید احمد، آصف محمود اور منیر حسین بھی شامل تھے۔ تمام بچوں کو میں نے مسلح افراد کی نگرانی میں سرکاری ٹرک کے ذریعے سیدھا ایس پی آفس روانہ کر دیا، اور اے ایس آئی کو وہ تمام باتیں بھی بتا دیں جو میری جانب سے اس نے ایس پی صاحب سے کہنی تھی۔ درجن بھر تربیت یافتہ مسلح پولیس جوانوں کے ساتھ میں گرفتار شدہ افراد کی نگرانی کے لیے بیگار کیمپ میں ہی رک گیا۔ جب مذکورہ ٹرک بچوں کو بحفاظت شہر پہنچا کر واپس آتا تو پھر ہم وہاں سے روانہ ہوتے۔ دوپہر کے بعد وہ ٹرک واپس بیگار کیمپ پہنچ گیا۔ اس مرتبہ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے آگے 3 پولیس جیپیں بھی موجود تھیں، جن میں ایس پی صاحب کے علاوہ کئی سینئر پولیس افسران موقع پر پہنچے تھے۔ ایس پی صاحب نے مجھے دیکھتے ہی بازو واہ کر دیے اور تیزی سے میرے قریب آ کر مجھے گلے لگا لیا، پھر فرتے جذبات سے بولے، صفدر حیات، تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ سر، یہ سب آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا، میں نے عام سے لہجے میں کہا، اس کامیابی میں آپ کا ہاتھ بھی شامل ہے۔ تم کسر نفسی سے کام لے رہے ہو صفدر حیات۔ وہ میرے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے بولے، میں نے تمہارے بارے میں جو کچھ سنا تھا آج اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ تم جیسے لوگوں پر ہی پولیس ڈپارٹمنٹ کو فخر ہے۔ میں تمہارے لیے اوپر خاص طور پر بات کروں گا۔ یہ آپ کی شفقت اور محبت ہے سر، میں نے عاجزی سے کہا، ورنہ میں نے وہی کیا ہے جو میرا فرض بنتا ہے۔ ایس پی صاحب نے حق نواز اور مراد علی پر نفرت آمیز نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، ان معاشرتی ناصوروں کو قانون کی گرفت میں لا کر تم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، اس کے لیے بلا شبہ تم ترقی کے مستحق ہو۔ میں کچھ نہیں بولا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ ایس پی صاحب اور دیگر سینئر افسران کی موجودگی میں حق نواز نے ایک مرتبہ بھی کسی قسم کی دھمکی دینے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ پہلے تو وہ میرے سامنے اپنا ناتا پتہ نہیں کس کس سیاسی شخصیت اور کون کون سے پولیس افسران سے جوڑ رہا تھا۔ شاید پولیس کی بھاری اور طاقتور جمعیت کو دیکھ کر وہ صورتحال کی سنگینی سے واقف ہو چکا تھا۔ ہم اسی رات خوشاب شہر پہنچ گئے۔ اگلی صبح میں اے ایس آئی جہاں زیب کو اور دیگر عملے کو ساتھ لے کر نورپور تھل روانہ ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ننا منا منصور عالم بھی تھا۔ باقی بچوں کو ان کے والدین تک پہنچانے کا کام بھی اسی دن شروع کر دیا گیا تھا۔ تاہم ان میں سے کچھ بچے ایسے بھی تھے جو اپنے گھر کا پتہ نہیں جانتے تھے۔ وہ بہت چھوٹی عمر میں وہاں لائے گئے تھے اور کڑی مشقت نے ان کے صحت کے ساتھ ساتھ ان کی یادداشت کو بھی بری طرح متاثر کیا تھا۔ میں اپنے حصے کا کام کر چکا تھا۔ بیگار کیمپ چونکہ قانون کی نظر میں آ گیا تھا، اس لیے اس کا وجود باقی رہنا ممکنات میں سے نہیں تھا، اور اس کیمپ کا انتظام و انصرام چلانے والے بھی کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے۔ باقی تمام مجرموں کا ذکر حذف کرتے ہوئے میں صرف حق نواز، فضلو اور قادر خان کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ قادر خان وعدہ معاف گواہ بن کر سزا سے بچ گیا تھا، تاہم فضلو اور حق نواز کو بالترتیب 7 سال اور عمر قید کی سزائیں ہوئی تھیں۔ حق نواز کو بھاری جرمانہ اس کے علاوہ ادا کرنا پڑا تھا۔ دوسری جانب جب قدرت مصروف عمل ہو تو دنیاوی اختیار و اقتدار دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ قدرت سینکڑوں معصوم جانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کو بھلا کس طرح نظر انداز کر سکتی تھی؟ سچ کہتے ہیں، اس کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ ملک فیروز عالم اور اس کی بیوی خالدہ خانم اپنے لخت جگر کو صحیح سلامت پا کر اس قدر خوش ہوئے تھے کہ ان کی خوشی کو کسی بھی مروجہ پیمانے سے ناپا نہیں جا سکتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں 2 جہانوں کا خزانہ مل گیا ہو۔ منصور عالم ان کے لیے ایک قیمتی خزانہ ہی تو تھا، جو خوش قسمتی سے کھونے کے بعد انہیں دوبارہ مل گیا تھا۔ وہ وفور مسرت سے دیوانے بھی ہو جاتے تو تعجب کی کوئی بات نہیں تھی۔ اولاد کا دکھ صاحب اولاد ہی جانتے ہیں۔ خدا سب کی اولاد کو حق نواز جیسے انسان نما بھیڑیوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔